रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे ट्रांसमिशन की बिल्कुल शुरुआत में। इंतहाई खूबसूरत अल्फाज, इंतहाई खूबसूरत कलाम और इंतहाई खूबसूरत आवाज़, माशाअल्लाह। पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। अलिफ इस्लाम हमारा सेगमेंट है और हमेशा की तरह एक इस्लामिक टॉपिक होता है। और जैसे कि आज जानते हैं कि आज का टॉपिक जो है वो शब क़दर है और हम लोग सुबह से शब क़दर के हवाले से ही गुफ्तगू कर रहे हैं और जब से सहरी रखी उसके बाद से इबादत भी चल रही थी। तो शब क़दर के हवाले से बात की जाए ख़ुसूसी तौर पर तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने शब क़दर जो है वो आखिरी ताक रातों में यानी 5 रातों में इसको तलाश करने का हुक्म दिया गया है। अब इन 5 रातों में से वो कौन सी रात है जो शब क़दर हो सकती है, ये हमें तलाश करना है। वो किसको मिलेगी ये जो है वो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन काफ़ी दलील हैं जो कि ज़ाहिर करती हैं कि ये रात जो है वो 27वीं शब की है। अब इसमें बहुत सारे ओपिनियन है, बहुत सारी राय हैं। अब वो उनमें से एक आधी राय जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ जो कि मुझे बड़ी कन्विंसिंग लगी है। इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र जो अल्फाज हैं इनके अंदर जो हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं वो 9 हैं। लैलतुल क़द्र, लाम या तामरबूता, लाम तामरबूता, फिर अलिफ लाम काफ और दाल और ले, ये 9 अल्फाज हैं कुल। अब लैलतुल क़द्र इटसेल्फ पूरी सूरत के अंदर 3 दफ़ा आया है। अब इस 9 जमा 9 और जमा 9 को किया जाए तो ये 27 बनते हैं। तो ये एक इशारा है। एक दफ़ा फिर मैं बता रहा हूँ कि ये दलील नहीं है, ये सिर्फ एक इशारा किया जा रहा है इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हु की जानिब से कि ये 27वीं शब है। एक और इसी तरह से ओपिनियन इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हु की जानिब से दी गई। वो फरमाते हैं कि सूरत लैलतुल क़द्र जो है उसमें कुल 30 अल्फाज हैं, कुल 30 अल्फाज का मजमूआ सूरत लैलतुल क़द्र है। अब इस 30 अल्फाज के अंदर जो 27वां अल्फाज है वो है हिया, जिसका उर्दू में मायने बनता है ये। तो ये भी अगेन एक दलील है। मैं इसमें कोई इसको सबूत के तौर पे नहीं पेश कर रहा, ये एक सिर्फ इशारा किया जा रहा है, ये कोई दलील नहीं है। आगाज़ करते हैं हमारे सेगमेंट का। पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। बच्चों का तारुफ भी आपको करवा देता हूँ। मोहम्मद हसनैन रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ आयशा फ़ातिमा तशरीफ़ रखती हैं। आप दोनों को वेलकम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलें शुरुआत करते हैं। पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब, लैलतुल क़द्र ताक रातों में इस रात की फजीलत, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, कुरान लैलतुल क़द्र में मुकम्मल किया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा आज का जो 27वीं ट्रांसमिशन है रमज़ानुल मुबारक की, पूरा महीना हम अपने बच्चों को, सुनने वालों को एक अच्छे उन्वानात के साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते रहे हैं और आज उसी में से एक उन्वान हमारा शब क़द्र का है जी। ये 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, शब और क़द्र। शब जो है रात को कहते हैं, क़द्र ऐसी जो मंजिलत वाली रात हो। अरबी में इसे लैलतुल क़द्र कहते हैं और हम अमूमी तौर पर अपनी ज़ुबान में इसके लिए रात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो शब की बड़ी अहमियत है, यानी रात की, लैला की बड़ी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने दिन को बनाने से पहले जो चीज़ मौजूद थी वो शब ही थी। इसमें दिन की रोशनी को शामिल किया तो उसको वजूद बख्शा। रात का जो पहर होता है वो बहुत सारे पहलुओं के एतबार से बड़ा अहम होता है जी। एक उसको आराम के लिए बनाया गया है, दूसरा मजमूई तौर पर सन्नाटा होता है और यहाँ उसकी मंजिलत बढ़ती किस चीज़ से है, जिस तरह आपने कुछ इशारतन चीज़ें कहीं, ये बुनियादी तौर पे ये चीज़ें जो आप पेश कर रहे थे ये फ़ज़ाइल में हम इनको कबूल करते हैं इस एतबार से कि इस पहलू से फजीलत निकल रही है।
इस रात की तरफ इशारा हो रहा है। तो उससे जिस तरह मोमिन का दिल खुश होता है तो वो एक खुशी के पहलू निकलते हैं, तो ये बड़ी दिल को इत्मीनान बख्शने वाली चीज़ है। ऐसे ही जो रात का पहर है, रात के पहर को, इस तारीक रात को इतना कदर वाला किस चीज़ ने बनाया है, इतना मंज़रत वाला किसने बनाया? तो कुरान पाक ने कहा इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये कुरान पाक है जिसको हमने इस रात के अंदर नाज़िल किया। इसका रातें तो बहुत सारी हैं, पूरी साल की रातें हैं, हर दिन अलग से एक रात नमूदार होती है, सूरज गुरूब होता है, रात आती है। लेकिन जब वो रात आती है जिस रात में कुरान पाक नाज़िल हुआ है, तो रब ताला ने फरमा दिया है इस कलामुल्लाह की निस्बत की वजह से ये रात मंज़िलत वाली हो गई। कितनी मंज़िलत वाली हो जाती है? ये इस रात में फिर फरिश्ते उतरते हैं, वो गुरूब आफ्ताब से उतरना शुरू होते हैं तलुए फजर तक, हत्ता मतलाइल फजर। हज़रत जिब्राइल अमीन फरिश्तों के झुरमट के साथ आते हैं और वो पूरी रुए ज़मीन पर चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कौन है जो कलामुल्लाह की तिलावत कर रहा है, कौन है जो ज़िक्रुल्लाह में मशगूल है, कौन है जो अल्लाह के महबूब की मदह सराई कर रहा है, कौन है जो खैर की बातें कर रहा है, तालीम व तरबियत के मरहले से गुजर रहा है। तो फिर ये वहाँ पे शामिल हो जाते हैं उस महफिल और उस नशिस्त में जहाँ जिक्र हो रहा होता है। और यहाँ तक आया है कि हज़रत जिब्राइल अमीन किसी न किसी अल्लाह ताला के मुत्तकी परहेजगार बंदे से मुसाफा भी करते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो जो रात है शब कद्र, इस रात की फजीलत कुरान पाक के नज़ूल की वजह से। ये इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूहुल अमीन आप खुद नीचे उतरे और पूरे साल में मेरे ख्याल में वो इससे पहले अल्लाह के हुक्म से आते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से। देखिए ना कि अल्लाह ताला के हुक्म से आए हैं और आकर देख रहे हैं कहाँ जिक्रुल्लाह करने वाले। असल में इसमें एक और बड़ी खास बात है, ये जो फरिश्तों का ज़मीन पे आना है ना, हदीस तैयब मिशकातुल मसाबी की एक हदीस तैयब है, तवील है, मुख्तसर करता हूँ कि फरिश्ते रुए ज़मीन पर गर्दिश करते हैं, चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कहाँ लोग बैठे हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ शामिल हो जाते हैं, वहाँ से शामिल होकर वापस अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। रब ताला उनसे सवाल फरमाता है, फरिश्तों क्या देख कर आए हो? तेरे बंदे खालिक तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, क्या कह रहे थे? या अल्लाह वो कह रहे थे हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमा। परवरदिगार आलम सवाल फरमाता है, ऐ फरिश्तों क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? या अल्लाह नहीं, जहन्नम को तो नहीं देखा, लेकिन वो पनाह जरूर मांग रहे थे। तो फरिश्तों अगर वो जहन्नम को देख लेते तो अर्ज करते हैं बारी ताला फिर वो पनाह ही मांगते रहते। रब ताला फरमाता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, वो जो जहन्नम से आज़ादी मांग रहे हैं मैंने उनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया। और क्या कहते थे? या अल्लाह वो कह रहे थे हमें जन्नत अता फरमा। फरिश्तों क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? या अल्लाह देखा तो नहीं है। फरमाया अगर वो जन्नत को देख लेते तो फिर सारी जिंदगी जन्नत ही मांगते रहते। ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि वो जो जन्नत मांग रहे हैं मैंने उनको अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत हदीस तैयबा में है कि फरिश्ते अर्ज करते हैं बारी ताला एक शख्स इस इरादे से नहीं आया था कि मैं इस नशिस्त में शामिल होने आया हूं, वो गुजर रहा था और शामिल हो गया, तो उसके लिए रब ताला ने फरमाया कि तुम गवाह हो जाओ मैंने उसको भी दोज़ख से आज़ाद कर दिया और उसको जन्नत अता फरमा दी। तो ये वो रात है जिस रात में अल्लाह ताला दोज़ख से आज़ाद और अपने बंदों को जन्नत अता फरमा। ठीक है, बच्चों की तरफ भी रुख करते हैं। आयशा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। इबादत करी खूब आपने? हाँ जी, हाँ जी। सहरी के लिए उठती हैं आप? सहरी करती हैं? हाँ जी। इफ्तारी भी करती हैं? इफ्तारी में क्या पसंद है खाने में? सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? चिप्स अच्छे लगते हैं। और आप बताइएगा मोहम्मद हसनैन? जी इफ्तारी में ये पकौड़े। पकौड़े, अच्छा जी। फातिमा को, आयशा फातिमा को चिप्स अच्छे लगते हैं और मोहम्मद हुसनैन को जो है वो पकौड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा ही है। आप सहरी में क्या खाते हैं? सहरी में पराठे के साथ दही खा लेते हैं। पराठे के साथ दही खाते हैं जी, सहरी में बड़ी अच्छी तनावल करते हैं आप। चलें आपसे पूछते हैं आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5 क्लास में। और कौन से स्कूल में? सांदल कॉलेज में। और आप भी? 2 क्लास में। और कौन से स्कूल में? सांदल कॉलेज में। आप दोनों सांदल कॉलेज में। अच्छा, आप में से ये जल्दी जल्दी बताएं कि नात कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे? चले छोटी सी एक नात सुना दीजिए 2 शेर के साथ। बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने और बड़ी तैयार की हुई आपने। आप स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ी है कभी किसी फंक्शन में? किसी फंक्शन में पढ़ी थी, फर्स्ट आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद हसनैन से बात करेंगे, आयशा फातिमा से बात करेंगे, पीर अहमद हाशमी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। रमज़ान मेहरबान
ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے شب قدر کے حوالے سے، اور آج میرے ساتھ ڈاکٹر پیر ضیاء احمد ہاشمی کے ساتھ ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں. حسنین نے بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت نعت سنائی. اب رخ کرتے ہیں عائشہ فاطمہ کی جانب. عائشہ فاطمہ، آپ کوئی تلاوت یا کوئی نعت سنائیں گی؟ تلاوت سنائیں گی، چلے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ رب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عائشہ فاطمہ، اور خوبصورت آواز ہے آپ کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد حسنین کی بڑی خوبصورت آواز ہے. پیر صاحب سے بات کر رہے تھے. پیر صاحب، بچوں کی تھوڑی سی دینی تربیت کر دے شب قدر کے حوالے سے. اچھا، ہم نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ لوگ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کنیکشن ہمارا قرآن کے ساتھ جڑ جائے. دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو نوافل ادا زیادہ کرتے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، بار بار نوافل پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور تیسری کیٹیگری ہے جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ لیکچر سنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ چونکہ آپ نے بتایا کہ روح الامین جو ہیں وہ خود فرشتوں کی ایک فوج کے ساتھ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، کہاں کہاں ذکر خدا کیا جا رہا ہے، وہاں جا کر اس کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں اس محفل کے اندر. تو جس طرح سے آپ نے بتایا، آپ نے خود بتایا کہ کہیں پر محفل ہے، وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، کوئی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں پر ٹیچنگز دی جا رہی ہیں اسلام کی، کہیں پر نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، کہیں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو اس میں سب سے بہترین عمل جو کہ اللہ تعالیٰ کو اور وہاں سے فرشتوں کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے، تو پھر خداوند کو جا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا وہ ذکر جو ہے وہ سب سے بہترین تھا. اچھا، یہ تینوں عمل ایسے ہیں کہ الگ الگ سے ہر ایک کی اہمیت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے. اگر کوئی شخص نوافل ادا کرتا ہے تو حدیث قدسی ہے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ نفل ادا کرے تو یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ، کہ وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جہاں تک بات ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر خود رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت اجر عظیم کا ذکر فرمایا. بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو تو جنت عطا فرما. اور جو تیسرا ہے وہ ہے یتدارسون، یعنی دین سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ والا جو تیسری کیٹیگری ہے نا، یہ نوافل سے بھی بڑھ کر ہے، یہ فقط قرآن پاک کی تلاوت سے بھی بڑھ کر ہے. کیونکہ ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کون سی چیزوں سے روکا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے نزول کا سب سے پہلا مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو، فرقان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق ہو، حلال اور حرام کی تمیز ہو، جن کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے روکا گیا ہے ان افعال کے بارے میں علم ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان کچھ معاملات پیش آ جائیں تو قرآن پاک کی بارگاہ میں آیا جائے، وہاں سے فیصلہ لیا جائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اور یہ فیصلے سارے قیام بالقسط جو ہے بارگاہ قرآن پاک سے ہمیں ملے گا. تو اس قرآن پاک کو اپنے گھروں میں سجا کے رکھنے کی بجائے پڑھنا بہتر ہے، اور فقط اس کی تلاوت کرنے کی بجائے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر سمجھ لینے کے بعد اتنا کافی نہیں ہے کہ سمجھ لیا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی کہ جس میں عمل نہ ہو. قیامت کے دن سوال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 5 سوالات ہوں گے. پہلا سوال، اور وہ ساتھ فرمایا کہ ایک قدم نہیں بڑھا سکے گا جب تک یہ 5 سوال نہیں ہو جائیں گے اس سے. نمبر 1، اس نے جوانی کہاں پہ گزاری، اس نے اپنے زندگی کو کیسے بسر کیا، اس نے مال کیسے کمایا، اور اس نے مال کہاں پہ لگایا. اور اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جتنا وہ جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا. علم جو ہے، ہاں، جتنا وہ جانتا ہے. تو قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہے، اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے. قرآن یدل علی ما یقرأ، قرآن وہ ہے جس کو
پڑھا جائے اور سیکھا جائے. ہاں، بالکل. پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیکھنا بھی بہت ضروری. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سیکھنے کے لیے قرآن آسان کر دیا. تو کوئی ہے پھر کوئی سیکھنے والا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تو یہ آسان ہے ہمارے لیے اگر کوشش کریں تو. ہمارے ہاں کوشش نہیں کی جاتی، ہمارے یہاں وقت نہیں نا، دراصل وقت نہیں ہے. ہمارا وقت بڑا قلیل ہے جی، ہمارے پاس اور بڑے کام کرنے کو ہیں جی. اور وقت نہیں ہے. مزے کی بات، وقت نہیں ہے. اور وقت میں بھی چھوٹی سی سورت یاد کر لی، سورت عصر کے اوپر، سورت اخلاص کے اوپر جو ہم نے ہماری زیادہ تر امت نے جو ہے وہ گزارا کیا ہوا ہے. تو ایک تو وقت نہیں ہے، اوپر سے آپ پڑھ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، جی. وقت کی قسم کے انسان خسارے میں. انسان کے وقت نہیں ہے لیکن وہ خسارے میں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، حکمت کی بات ہے جو انسان کو اور سمجھنا. آپ دیکھیے کہ الحمدللہ شب قدر کے معمولات میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. لوگ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کر نوافل ادا کرتے ہیں. نوافل ادا کرنے کے علاوہ کچھ حلقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ تعلیم و تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے قرآن پاک کی آیات بینات. اچھا پھر سر اس میں بتا دیجیے گا کہ تسبیح بھی کر سکتے ہیں، تسبیح کی جاتی ہے کہیں پہ محفل اگر منعقد کی گئی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، استغفر اللہ، تو یہ تسبیح بھی کی جا سکتی. اچھا ان میں سب سے پہلے میں ان کے نام بتاتا ہوں تاکہ سننے والے جو ہیں جی ضرور. ایک ہوتا ہے تحلیل. تحلیل کہتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. ایک ہوتا ہے تکبیر. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو. ایک ہوتا ہے تحمید. تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو. تو یہ سارے کے سارے ذکر اللہ ہیں. ٹھیک. اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں. بلکہ اگر اس رات میں ممکن ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور پوری نماز میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی فرمائی کیونکہ یہ بڑی خیر و برکت والی ہے. اور شب قدر میں اس کو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ تسبیح بھی ہو جائے، ذکر اللہ بھی ہو جائے، نماز بھی پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جائے. اور میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ صرف یہ 27ویں کی شب کو شب قدر سمجھ کے تلاش نہ کریں. ہاں بلکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تمہیں رات کی قدر کرنا آتی ہے نا تو تمہارے لیے ہر رات شب قدر ہے. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی ہے. رات کی قدر کرنا آتی ہو تو ہر رات ہی شب قدر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ حسنین اور عائشہ فاطمہ میں جوائن کرنے کے لیے. پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان اور آپ کی فٹنس کے حوالے سے دوسرے سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے. ہمیں ڈاکٹرز حضرات جوائن کرتے ہیں، ہمارے ماہرین جوائن کرتے ہیں. بات ہوتی ہے آپ کی فٹنس کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے، آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے. ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے جو ہمیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا ہوں. آج بھی جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ارم رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈائٹ ایکسپرٹ اور اس کے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ میم فار جوائننگ اس. آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا ڈائٹ کے حوالے سے کہ ڈائٹ کیا رکھی جائے. ہم نے ایکسرسائزز کے سیشن کیے، ہم نے بہت سارے ایسے سیشن کیے جس میں ہم لوگوں کو بتا سکے کہ ورک آؤٹ کس طرح سے آپ نے کنٹینیو رکھنا رمضان میں. چونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو اب ہمیں رمضان سے باہر آ کے کیا ہماری ڈائٹ صحیح ہو جاتی ہے یا ہماری ڈائٹ خراب ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں دیر آر ٹو کائنڈ آف پیپل. ایسا ہی ہوتا ہے یا تو ڈائٹ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے پکوڑے سموسے بہت کچھ کھایا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم انہی کے اوپر لگے رہتے ہیں، یا پھر ہماری ڈائٹ صحیح ہو جاتی ہے. لوگ کنٹرول کرتے ہیں اپنی ڈائٹ کو، انٹرمیٹڈ ڈائٹ پہ ہیں 16-17 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد جب افطاری کرتے ہیں ہلکی پھلکی کرتے ہیں. تو دو ٹائپس ہیں، دو کیٹیگریز ہیں. ہمیں کون سی کیٹیگری بننا چاہیے اور رمضان سے نکلنے کے فوراً بعد ہماری ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، کیا پلان ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے، یہ ذرا بتا دیجیے گا. اچھا تو سٹارٹ تو یہاں سے کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ دو کیٹیگریز کے، جس طرح آپ نے بولا کہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ جو رمضان میں بہت زیادہ لاپرواہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، پکوڑے سموسے کھا لیتے ہیں. اور ایک طرح کے وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی ڈائٹ کانشیس رہتا ہے. ڈائٹ کانشیس مین کہ وہ اپنی بیلنس ڈائٹ کو لے کر ہی آنورڈ چلتے ہیں، چاہے جیسا مرضی ان کا لائف سٹائل، پروٹین، کاربز اینڈ آل دیٹ، سارے جو ہمارے پورشن کنٹرول ہوتے ہیں جس کے اندر ہر طرح کا ایک کمپلیٹ پلیٹ کہہ لیں وہ پورا ہو جاتا ہے. دین ہمارا فوڈ پیرامڈ اس میں پورا ہو جاتا ہے جس میں ہمارے کاربوہائیڈریٹس، ہمارے پروٹینز، ہمارے نیوٹرینٹس، پھر ہمارا ڈیری کا پورشن، ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے.
رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک پکوڑے سموسے یا چپس نہیں ہو جاتی تب تک تو ویسی ہماری افطاری اس کے بغیر ادھوری ہے. کلچرل نارمز میں بھی اگر ہم لے کر جائیں تو اس میں یہ سب لازمی ہوتا ہے. اور سحری کے ٹائم پہ تو جو چائے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں, ہم ایکسپرٹس یہ بولتے ہیں کہ دہی یا لسی کے فوراً بعد چائے نہیں پینی, بٹ ٹائم جو ہے وہ نہیں پینی چاہیے. میں پیتا ہوں فوراً بعد نہیں, ایٹ لیسٹ 15 to 20 منٹس کا گیپ لازمی ہونا چاہیے, ورنہ جو آپ نے دہی کھایا اس کے اندر جو آپ کو مل رہا ہے. میری اماں سن رہی ہیں, اگر وہ مجھے دیتی ہیں فوراً دہی کے فوراً بعد مجھے چائے ملتی ہے گھر پہ, یہ ذرا غور سے سن لیجئے, دہی کے فوراً بعد مجھے چائے نہیں ملنی, 15 سے 20 منٹ کا گیپ دینا ہے, نیوٹریشنسٹ نے کہہ دیا. جی میم کنٹینیو کیجیے گا. اچھا, پھر اس کے بعد ہم فوراً سے چائے پی لیتے ہیں, ہمارا جو ڈیری کا پورشن ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین ہم فروٹس کھا رہے ہوتے ہیں, فروٹس کھانے کے فوراً بعد بھی ہم چائے پی لیتے ہیں. فروٹ جب ہم ایز اے اسنیک لیتے ہیں تو یہ بھی بہت ایک غلط چیز ہے. جن لوگوں کو تو اس چیز کی ناؤ ہاؤ ہے دیٹ پیپل آر ڈائٹ کانشیس, وہ اپنی بیلنس ڈائٹ کا, اپنے نیوٹرینٹس کا, کب پہلے ہم نے کیا کھانا ہے, کس کے بعد ہم نے کیا کھانا ہے, تو یہ تو ہو گئے ہمارے ہیلتھ کانشیس پیپل. اچھا, ایک دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے جو ہر چیز کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس کے بعد کیسے کھانا ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ دہی کے فوراً بعد چائے نہیں پینی پہلے چاہیے. کھانا ہوتا ہے سحری میں, کھانے میں پراٹھا ہے, ساتھ میں کوئی سالن ہوگا, ساتھ میں انڈا فرائی ہوگا, بالکل. پھر اس کے بعد دہی کھانا ہے, دہی کے فوراً بعد چائے پینی ہے, چائے کے فوراً بعد پانی پی لینا پیٹ بھر کے. تو بالکل, وہ آپ یہ سب کچھ اگر ایک تھیلے کے اندر ڈال دیں تو آپ دیکھیں کیا بنے گا, یہ اسٹمک کا حال ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پانی کی جو سٹوریج کی ایک وہ ہوتا ہے نا خصوصیت ہوتی ہے, وہ صرف اونٹ میں ہوتی ہے, انسان میں کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہم نہیں سمجھتے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیٹ جو ریسٹور کر لے گا. اچھا, ہم کیا اس کے بعد واک بھی نہیں کرتے, واک اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس کو سٹور رکھنا ہے. سٹور رکھنا ہے, اگر ہم واک کریں گے تو بھوک لگ جائے گی, ہضم ہو جائے گا تو بھوک لگ جائے گی. حالانکہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے. اٹس اے myth, اٹس اے بگیسٹ myth, ایسے ہے. اچھا, ایک اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے کہ جب ہم افطاری سے سحری کے ٹائم تک کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پانی کی مقدار صرف 2-3 گھنٹے ہی پئیں گے, اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں یا ہم اپنے لیپ ٹاپس یا موبائلس پہ یا ورک آؤٹ پہ لگ جاتے ہیں. ورک آؤٹ مینس کہ ہمارا جو سیڈنٹری لائف اسٹائل کا ورک آؤٹ ہوتا ہے, وہ یعنی بیٹھنے والا. ہم کوئی بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, جو تو سحری تک جاگنے والے لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی, وہ تو ایسے ہی کریں گے. پھر ان کا کھانے پینے کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا. جب ایک دم سے سحری کا ٹائم آتا ہے, او ہو ہم نے تو پانی پینا تھا. پھر سحری کے ٹائم آپ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے میلز کو جو ہے پورشنز میں ڈیوائڈ کر دینا چاہیے تاکہ سحری تک ہم اگر کھائیں تو ہلکا پھلکا کھائیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. سحری میں اگر آپ پورا پراٹھا کھا رہے تو آپ پورا پراٹھا ہی کھائیں. آپ اپنی افطاری کا میل جتنا آپ لے رہے ہیں, اس کے بعد آپ اپنے واک کی روٹین رکھیں. واک کی روٹین کے بعد آپ کے ڈنر کی روٹین آ جاتی ہے. اس ڈنر کی روٹین کے بعد آپ پانی پیتے رہیں سحری تک. سحری میں آپ پراپر کھائیں اور کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا. ٹھیک ہے, فوراً بعد نہیں پینا. یس, آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر دہی جو ہے وہ آپ پہلے لے لیتے ہیں. بینگ اے نیوٹریشنسٹ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پانی جو ہے ہمیں کتنی دیر بعد پینا چاہیے؟ بینگ اے نیوٹریشنسٹ یا فٹنس جو بھی ہے, اس کے اکارڈنگ تو ہمیں 15 منٹ سے 20 منٹ کے گیپ, ایک کوئی بھی میل 15-20 منٹ کم سے کم ایک میل کے بعد, ایک میل کے بعد ہمیں لینا اور چاہیے. اگر شروع میں پی لیں, شروع میں پی لیں, دیٹس ویل اینڈ گڈ. اچھا, شروع میں اگر تو آپ ویٹ لاس میں جا رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ ویٹ لاس پلان میں اگر آپ دیکھیں تو شروع میں آپ 2 سے 3 گلاس پانی پئیں گے تو آپ کا کھانا آلریڈی کم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا کہ آپ کی اوبیسٹی کے اندر جو آپ کا فیٹ ٹیشوز ہیں وہ آپ کے یوٹیلائز ہوں گے پورے سارا دن میں, جو آپ کو انرجی پرووائڈ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, موٹاپا جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری بھی ہے, اوبیسٹی جو ہے اس سے ہم چھٹکارا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں ساتھ کھانا بھی کھانا ہے. بالکل, ہمیں ساتھ چٹکارے بھی چاہیے, ہمیں ڈشز بھی چاہیے. اب عید آ رہی ہے آگے, کیا کیا اہتمام ہوں گے عید پہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں جانتے ہیں. اب ایک لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات شیئر کر لیتا ہوں. ایک خاتون سے انٹرویو کیا جا رہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا لاک ڈاؤن ہے اور آپ فرائیڈے کے دن باہر نکلی ہوئی ہیں, تو یہ وہ, تو پھر عید کی شاپنگ نہیں کرنی ہم نے عید کی خریداری نہیں کرنی, کھانا کون پکائے گا؟ مطلب وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کورونا وائرس اور یہ پینڈیمک دس از نتھنگ, عید کی تیاریاں کرنی ہے وہ زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو یار آپ عید اگر سادگی سے اس دفعہ گزار لیں گے 2020 کی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس دفعہ آپ نے مرغن غذائیں اور وہ چکن بریانیاں اور وہ پھر فیرنیاں اور پھر کسٹرڈ, اور یہ ضروری نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اور ہماری خاص طور پہ دیکھا جائے سچویشن کی وجہ سے بھی ہمیں ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ تو خدا رہا ہمیں اپنی ڈائٹ کا جو ہے خیال کر لینا چاہیے. پورا رمضان 30 دن جو ہے ہم وہ دسترخوان کے اوپر ایسے بیٹھ کے کھاتے ہیں جیسے یہ تمام ڈشز جو میرے پاس سامنے پڑی ہیں ان کو چکھنا جو میرے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں 30 دن.
اس کے بعد جب ہم رمضان سے نکلتے ہیں پھر اگلے 3 دن تو پھر عید کے ہم آپ ٹکا کے جیسی اور کھاتے ہیں. میرے جیسے فزیکل فٹنس والے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے, بٹ جو کھابے والے لوگ ہیں, کھابا پروگرام پراپر کرنے والے, میرے خیال میں ان پینڈیمکس میں جو اگر ہم مال نرشمنٹ میں دیکھا جائے تو اوبیسٹی کی ریشو زیادہ بڑی ہے. انسٹیڈ آف ویٹ جو لاس کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں, اور ویٹ گین والے جو لوگ ہیں جن کو نیوٹرینٹس نہیں مل رہے تھے وہ بھی اب کھابے پروگرام والوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے میرے خیال میں وہ بھی ان کا ویٹ گین ہو گیا ہوگا یا وہ بھی فٹ ہو گئے ہوں گے. بٹ ہیلتھ کانشیس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پرہیزی کھانا کھائیں, آپ پراپر میل لیں, آپ پراپر فروٹس کھائیں. بھوکا رہنا ڈائٹ نہیں ہے, بھوکا رہنا یہ یا clear کر کریش دیجیے گا ذرا ڈائٹ, audience. بالکل بھوکا رہنا کوئی ڈائٹنگ نہیں ہوتی ہے. کریش ڈائٹنگ تو بالکل ہی بند کرتے ہیں. میرے خیال میں جتنے نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین آپ ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کریش ڈائٹنگ کے اوپر جائیں. آپ بالکل بھوکا رہ لیں, اس سے آپ کا ویٹ لاس ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے ہم ایکسپرٹس کو لے کر, جو لوگوں کے بالکل دماغ پھر میں. آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ تو کچھ نہ کر کے اسمارٹ ہیں, ہم تو دیکھیں الحمدللہ اتنا کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود. اچھا پھر الزام یہ لگایا جاتا ہے آپ کچھ نہ کر کے. ایگزیکٹلی کتنی محنت ہے اس کے پیچھے, کتنا ہارڈ ورک ہے اس کے پیچھے, اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرگل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس اسٹرگل کو اپنا لائف سٹائل بنا لیتے ہیں تو وہ لائف سٹائل آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. دیکھیں چائے میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, چائے کے اندر چینی آپ صرف 6 دن کے لیے چھوڑ کے دیکھیں, صرف 6 دن, آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو چینی جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی, آپ شکر ڈال لیں, شکر ایڈ کر لیں. یہ سمپل سے کیونکہ فارمولا میٹھے ہے. میرا اپنا یہی فارمولا ہے کہ میٹھے کے بغیر نہیں, بٹ میں چینی کبھی بھی پریفر نہیں کرتی. براؤن شوگر ہو, براؤن شوگر کے ساتھ یا شکر ہو, میں وہی پریفر کرتی ہوں. ہمارے گھر میں میرے خیال میں چینی سے زیادہ جو شکر ہے, شکر کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم شکر. اچھا شکر جو ہے وہ نقصان دہ تو نہیں؟ نہیں بالکل, کیونکہ وہ ایک نیچرل سویٹنر ہے. جس طرح سے ہنی ہے, ہنی کو ہم پکا نہیں سکتے ہیں, ہنی کو ہم ویسے ہی اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنے کھانے کے اوپر. بٹ جو شکر ہے, شکر میں ہم پکا سکتے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. وائٹ جو چینی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ریفائنڈ فارم میں ہوتی ہے, اس کے کیمیکلز وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہوتی ہے, اسی لیے ہم کبھی بھی سجیسٹ نہیں کرتے کہ وائٹ شوگر آپ لیں. اچھا موٹاپے کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ جو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا کل کریں گے, اگلے منڈے کریں گے, اگلی 1 تاریخ سے کریں گے, اگلے مہینے سے کریں گے, تو یہ کون سا وہ منڈے ہے, یہ کون سی اگلی 1 تاریخ ہے جو آئے گی؟ اس کے اوپر گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے رمضان اور آپ کی فٹنس کے حوالے سے, آپ کی صحت کے حوالے سے, اوبیسٹی کو کم کرنے کے حوالے سے, موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, وزن کو کم کرنے کے حوالے سے, یہ تمام چیزیں کس طریقے سے کی جا سکتی ہیں. میرے ساتھ ارم رحمان بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میم میں بات کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم شروعات کیسے کر سکتے ہیں. ایک موٹاپے کا شکار شخص جو کہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنا موٹاپا کم کرنا ہے, میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے, کم سے کم 5 سے 10 کلو کم کرنا ہے, وہ شروعات کہاں سے کرے؟ بیلنس ڈائٹ. ڈائٹ سے؟ بیلنس ڈائٹ. اچھا بیلنس ڈائٹ یعنی کہ کریش ڈائٹنگ نہیں, بیلنس ڈائٹ کھانے سے شروعات کریں. اب اس کھانے میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا پورا پورشن ہونا چاہیے. آپ نے پراپر روٹی بھی کھانی ہے, آپ نے چاول بھی کھانے ہیں, آپ نے ہر طرح کی سبزیوں کے سالن, آپ نے گوشت بھی کھانا ہے جس کے ساتھ آپ نے سیلڈ بھی لینا ہے, آپ نے ڈیری میں اپنا دہی بھی پورا کرنا ہے, پراپر ٹائم پہ آپ نے سنیکس بھی لینے ہیں جس میں آپ کے نٹس آ جاتے ہیں, آپ کی گرین ٹیز آ جاتی ہیں, آپ کے شیکس اینڈ اسموتھیز آ جاتے ہیں. پراپر کھانے سے اپنا لائف سٹائل جب تک وہ نہیں سٹارٹ کریں گے تب تک ان کا ویٹ پراپر سے لاس نہیں ہوگا. اچھا میم, کہا جاتا ہے کہ your looks is 70% how your diet is 70% of how you look. مطلب آپ کی ڈائٹ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی ڈائٹ نے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں. بالکل ایسا. تو باقی 30% جو ہے آپ کا ورک آؤٹ ہے. تو ہمیں میرے خیال میں سب سے پہلا جو سجیشن جو دینا چاہیے ان لوگوں کو جو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ موٹیویٹ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہے, کہ آپ اپنی ڈائٹ کو کم سے کم جو ہے وہ بیلنس کرنا شروع کریں. کیونکہ میرے کئی ایسے دوست بھی ہیں جو کہ موٹاپا کے شکار ہیں, لیکن ان کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں, کھانا کھایا کمپیوٹر ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے, اور پھر آپ کو پتا ہے 8 سے 10 گھنٹے کی جاب ہے جہاں پر صرف بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. اس کو بولتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل. ہاں, اس لائف سٹائل کو بولتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل. سیڈنٹری لائف سٹائل میں سب سے زیادہ کیا آتا ہے؟ آپ کا ایبڈومینل فیٹ جو ہے, ایبڈومینل فیٹ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے واٹر ریٹینشن
ہو جاتی ہے. یعنی کہ واٹر ریٹینشن مینس آپ کی باڈی میں کوئی بھی میگنیشیم ہے, آپ کی باڈی میں پوٹیشیم ہے, اس کا امبیلنس ہو جاتا ہے. جب تک وہ بیلنس نہیں ہوگا آپ کا ایبڈومینل فیٹ کبھی بھی کم نہیں ہوگا. ہمارا پھر بیٹھنے کا پوسچر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم پراپرلی بیٹھتے نہیں ہیں. اگر ہم گھنٹوں بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم گھنٹوں لیپ ٹاپ کے اوپر کام کر رہے ہیں, سم ٹائمز اتنا زیادہ ہم ایک قسم کا بزی ہوتے ہیں اس کام کے اندر, ہمیں کھانا پینا بھول جاتا ہے. ہم نے پانی کا گلاس پیا, ہم نے کافی پی رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پانی پی رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. انفیکٹ ہمیں اتنی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایک گلاس پانی پیا ہے تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا ہمیں واش روم بھی آیا تھا یا نہیں آیا تھا. ہمیں واش روم آیا بھی ہو تو ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہم واش روم جانے کی زحمت نہیں کرتے just because we are busy somewhere. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ واٹر ریٹینشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. دیٹ مینس کہ آپ کے جس طرح آئرن ہے, آئرن آپ کے بلڈ کے لیے ہوتا ہے, اسی طرح سے میگنیشیم اینڈ پوٹیشیم ہے, وہ آپ کو بنانا سے بھی ملتا ہے, آپ کو نٹ سے بھی ملتا ہے, اور بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جن سے آپ اس سے صحت یاب ہو سکتے ہیں. اب اس واٹر ریٹینشن یا سیڈنٹری لائف اسٹائل میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی چیو کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو وہ بہت لائٹ ویٹ ہونا چاہیے. جس طرح نٹس ہونے چاہیے, بنانا ہونا چاہیے, یا ایک ایپل ہونا چاہیے. کافی بالکل نہ پئیں. اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ پانی نہ پئیں. آپ اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو ہلکا پھلکا 15 سے 20 منٹ کے بعد تھوڑا سا رکھ لیں. یا اگر آپ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنا پورشن رکھیں کہ اس پورشن کے اوپر آپ اپنی لیگز کو موو کروائیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ وہ لیگز موو کریں گے, آپ اپنے بازو موو کریں گے, بیٹھ کے آپ یوٹیوب پہ ایکسرسائز دیکھتے ہیں ہم کون سی ایسی ہے جو اپنے ورک آؤٹ کے دوران ایکسرسائزز کر سکتے ہیں جس میں ہمارا بیلی جو ہے وہ بھی موو کرے, ہمارا پورا جسم ہے وہ بھی موو کرے. بٹ جب یہ والی موومنٹ یا اس طرح کی جو چیزیں ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایبڈومینل فیٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی اگر ویٹ لوز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بیسٹ ٹائم ایکسرسائز کا کون سا ہے؟ مطلب صبح میں کر لی جائے یا رات میں کی جائے؟ یہ کمپلسری نہیں ہے, اس کو جب ٹائم ملے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس پھر بھی کوئی بیفور میل اور آفٹر میل؟ بیفور میل بھی اور آفٹر میل بھی. اچھا, آفٹر میل بھی کر سکتے ہیں؟ آفٹر میل بھی کر سکتے ہیں, بیفور میل بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ بیفور میل ہی ورک آؤٹ کرنا ہے, اس کے بعد میل لے کے ہم نے بیٹھ جانا ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھانے سے 15 منٹ پہلے بھی چہل قدمی کر لیں, کھانے کے 15 منٹ بعد بھی آپ چہل قدمی کریں تاکہ وہ آپ کا کھانا جو ہے وہ پراپر میٹابلائز ہو جائے. اچھا, ہماری خواتین جو اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بتا دیجیے گا کہ جو ویٹ لاس کرنا چاہ رہی ہیں 35 سے 40 ایئرز اولڈ اور ہاؤس وائف ہیں, وہ ویٹ لاس کرنا چاہ رہی ہیں, ان کے لیے ڈائٹ پلان بتا دیجیے گا کہ دن میں کیا کھانا چاہیے, رات میں کیا کھانا چاہیے, اگر میلز کو جو ہے پورشن میں ڈیوائڈ کر دینا چاہیے, کس طرح سے کرنا چاہیے, ذرا جلدی بتا دیں. ایک مہینے کی ڈائٹ. اوکے, ایک تو یہ کہ آپ ناشتہ لے رہے تو پراپر ناشتہ لیں جس میں آپ کا ایگ پورشن ہونا چاہیے, آپ کی براؤن بریڈ ہونی چاہیے, بھوسی کی بنی ہوئی جو بریڈ ہے وہ ہونا چاہیے, یا ہاف چپاتی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی کشمش اپنے ایڈ کر لیں, 3 سے 4 عدد بادام ایڈ کر لیں, تھوڑا سا دہی ایڈ کر لیں, یا آپ 1 کپ چائے کا ایڈ کر لیں. دہی یا چائے دونوں میں سے کوئی ایک, یہ آپ کا ناشتہ ہو گیا. اس کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آپ اپنا سنیک ٹائم رکھیں. سنیک ٹائم میں آپ کا کوئی ملک شیک ہو سکتا ہے, آپ کے کوئی فروٹس باؤل ہو سکتے ہیں. اگر آپ فروٹس اور سیلڈ کو مکس کر کے ایز اے میل لیتے ہیں تو وہ آپ کا لنچ ٹائم جو ہے اس کو بھی کنزیوم کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد شام کے سنیک ٹائم میں آپ کو یہ ریفر کروں گی کہ گرین ٹی لیں, ساتھ میں ہلکا پھلکا کوئی بھی آلمنڈس لے سکتے ہیں, والنٹس لے سکتے ہیں, اس طرح کے سنیکس لیں. لیکن یا گرم پانی یا گرین ٹی, میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ چائے کی بجائے ان دونوں کو پریفر کریں. پھر رات کو جب آپ میل لے رہے ہیں تو رات میں بھی پراپر کھانا کھا کے سوئیں. اس کے بعد آپ نے رات تک کچھ نہیں کھانا؟ میں نے آپ کو بتایا, آپ کوئی بھی سنیکس لے رہے ہیں نا تو آپ فروٹس کا پورشن, ٹھیک ہے فروٹس کا پورشن یا سیلڈ کا پورشن اگر ایز اے میل لے لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. نہیں ہے تو چپاتی کھائیں, ساتھ میں اسٹیم کیا ہوا چکن ہے, کوئی بھی اپنی پلیٹ ہے اس کو ڈیزائن کریں. پورشن کنٹرول کو سیکھیے کہ میں اپنی پلیٹ کے اندر ایک کریٹیوٹی کو کس طرح سے بنا سکتی ہوں جس میں پورا پورشن کنٹرول آ جائے, ہمارے کاربس, پروٹین, فیٹس, نیوٹرینٹس, بالکل نیچرل. کوانٹٹی کو کم نہیں رکھنا, ہم نے کوالٹی آف فوڈ دیکھنی ہے کہ کوالٹی آف فوڈ ہماری کتنی بہتر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد رات کو بھی آپ بالکل اسی طرح سے ہلکی پھلکی سی میل, آپ اوٹس لے سکتے ہیں, آپ بارلے لے سکتے ہیں, کوئی ہلکا پھلکا دلیا بنا کے اس کے اندر تھوڑا سا فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اور رات کو سونے سے پہلے لازمی ایک پانی یا نیم گرم پانی کا گلاس پی کے سوئیں. اب اس دوران آپ کا ورک آؤٹ جو ہے وہ کس ٹائم پہ ہونا چاہیے. آپ کو اس دوران پورے دن میں جب آپ جاگ رہے ہیں آپ کو کوئی بھی ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہے کہ میں اب یہ 1 گھنٹہ پورا فری ہوں, تو آپ اس میں جاگنگ سب سے بیسٹ رہتی ہے. گھر میں ڈانسرسائز سب سے بیسٹ رہتی ہے, ڈانس ایکسرسائز جس کو بولا جاتا ہے. پھر زمبا کلاسز, یوٹیوب پہ آپ
ہیڈ فونز لگا سکتے ہیں, اپنے روم میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اسکواٹس کر سکتے ہیں, دین آپ اپنی جاگنگ کر سکتے ہیں. ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے جاگنگ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے ایک فیمیل کے لیے روم میں. اور پھر ڈانس ایکسرسائز ایک بڑی کریٹیوٹی سی کارڈیو اور اسٹرینتھ ایکسرسائزز بھی کی جا سکتی ہیں. دیکھیں کارڈیو یا کوئی ویٹ لفٹنگ میں اس لیے سجیسٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ جب آپ جم میں جا کے کرتے ہیں تو جم میں ایک ٹرینر ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپ نے کس پوسچر سے انہیل اینڈ ایکزیل کرنا ہے اور آپ کون سا ویٹ جو ہے اٹھا سکتے ہیں. تو میں گھر پہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی ہارڈ ایکسرسائز جو ہے وہ سجیسٹ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ وہ ٹرینر جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ نے کب انہیل ایکزیل کرنا ہے. کیونکہ موسٹلی خواتین جس ایج کی آپ نے بتائی ہیں ان کو اسپائن کا ایشو ہو چکا ہوتا ہے, وہ میرڈ ہوتی ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کس پورشن میں ہمارا کون سا اسپائن جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. پھر انہیل ایکزیل ہماری خواتین کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگوں نے کس پوسچر میں جا کے انہیل کرنا ہے کس پوسچر میں جا کے ایکزیل کرنا ہے. تو یہ بہت ایشو ہوتا ہے ہمارا. پھر سانس بہت زیادہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ویٹ لاس کرنے کے لیے بیسٹ آپ کی اپرچونٹی ہے؟ ایگزیکٹلی رمضان کے مہینے میں دیکھیں ہم سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے 1-2 میجر میل لے رہے ہوتے ہیں, سحری ٹائم اور افطاری کے ٹائم. ٹھیک ہے, افطاری کے ٹائم کے بعد ہمارے پاس ورک آؤٹ کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے, ہمارے اپنے لیے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی ہمارے گھر میں میرے خیال میں ہمارا کلچرلز اینڈ نارمز اینڈ ٹریڈیشنز کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو خواتین کو اتنا ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں اسپیشلی افطاری کے بعد کہ یہ بھی تھکی ہوئی ہے اور یہ وہ اینڈ آل دیٹ. تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ آپ نکالتے ہیں اور آپ پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے ایکسرسائز میں وہ رمضان میں آپ کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ آپ نے 3 میل لینا ہے. ایک جو ہمارا انڈو پاک کلچر سے ہم کیونکہ ہمارا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ صبح ناشتہ کرنا ہے تگڑا, بالکل بادشاہوں کی طرح ناشتہ کرنا ہے جس میں 2 پراٹھے ہوں, انڈے بھی ہوں اور ساتھ میں سالن بھی ہو اور ساتھ میں لسی بھی ہو, اور یہ ناشتہ ہے. اس کے بعد کام پہ چلے گئے, اس کے بعد دوپہر میں آپ نے دیر از اے ماؤنٹین آف رائس, اور اس کے بعد آپ نے چاول بھر کے کوئی بریانی ہے یا کچھ بھی ہے وہ آپ نے کھانا ہے. اس کے بعد اس کے درمیان میں اگر کچھ کھا لیا نہیں تو رات کو تو ہو زبردست والا کھانا کھانا نا, کیونکہ میں نے تو 4 گھنٹے سے کھایا کچھ نہیں. تو ہم نے یہ 3 پورشنز اپنے مین بنائے ہوئے. میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے دوپہر کا کھانا مس کر دیا, تو میں رات کو ذرا ڈبل کھا لوں. وہ رات کو کھاتے ہیں تو پھر وہ ایسے دیکھتے ہی نہیں ہے, دوسری پلیٹ بھی آ رہی ہے, میں تیسری پلیٹ بھی دے دیں. تو وہ یہ کانسیپٹ کریش کر دیا ہے اب کے ڈائٹسٹ نے. اب جو آپ کے نیوٹریشنسٹ ہیں انہوں نے جو اب نئی ریسرچ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ اپنے پورے دن کے میل کو ڈیوائڈ کرنے, جیسے آپ نے بتایا 6-7 چھوٹے چھوٹے پورشنز پہ, بجائے ایک ساتھ زیادہ کھانے کے آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں لیکن وقفے سے کھائیں. تو یہ ریسرچ جو ہے یہ از دیٹ ٹرو؟ بالکل یہ ٹھیک ہے, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ ایسے ہوتا ہے یہ ان کے لیے جن کو کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے سوٹیبلٹی میں کچھ لوگ ایسے سوٹیبلٹی میں رہتے ہیں کہ اگر ان کو صرف 2 بار ہی کھانا ہے تو انہوں نے 2 بار ہی کھانا ہے, یا انہوں نے 3. ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہر 2 گھنٹے کے بعد نہیں کھا سکتے, جب سب نے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا ہے تبھی کھانا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. بالکل یہ مطلب اپنی ایکسیسیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کھا رہے ہیں. آپ پراپر ناشتہ کر رہے ہیں یا 3 میجر میل لے رہے ہیں تو 3 میجر میل میں آپ نے کتنی کیلوریز کس ٹائم کے اوپر کھانی ہے یہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اگر 3 میجر میلز لے رہے ہیں تو اس میجر میل میں آپ اپنے اسٹمک کو بہت زیادہ دے رہے ہیں ڈائجسٹ کرنے کے لیے, اٹس ویری ہارڈ آپ کا اسنیک ٹائم بھی تو مس ہو رہا ہے جو آپ ہر 2 گھنٹے بعد کھا رہے ہیں, آپ وہ 3 میں اپنی کیلوریز آپ کی پوری ہونی چاہیے. تو آپ مطلب اس کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ 3 میلز بھی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بھی کیا جا سکتے ہیں. آپ کی ایکسیسیبلٹی کے اکارڈنگ آپ کا لائف سٹائل کس طرح کا ہے اور آپ فزیکل پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. بالکل کرتا ہے, جس شخص کو فیملی ٹو فیملی, پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے. جو شخص کا جو اکیلے رہ رہے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ مجھے ہر 1 گھنٹے بعد ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے, تو وہ پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ آلمنڈز لے لیں, کشمش لے لیں, یا وہ اس کے ساتھ کچھ اسنیکس وغیرہ بنا کے وہ اس کو میل کو جو ہے وہ 5 سے 6 پورشنز کے اندر ڈیوائڈ کر دیں. اچھا رمضان کے بعد ڈائٹ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ رمضان گزر گیا, رمضان ختم ہو گیا, اس کے بعد جب ہم باہر آئیں گے تو اس کے بعد ہماری ڈائٹ جو ڈسٹرب ہوئی ہوگی. آبویسلی جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اسٹمک بھی ڈسٹرب ہوا, کیونکہ آپ اس وقت کھا رہے ہوتے ہیں جس وقت آپ سوئے ہوتے ہیں نارملی. آپ شام کے وقت جب چائے پی رہے ہوتے ہیں اس وقت میں آپ پکوڑے سموسے کھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی ڈائٹ کا جو ٹائمنگز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں, امبیلنس ہو جاتا ہے. آپ کا مہینہ اس پیٹرن پہ پھر چل رہے ہوتے ہیں, پھر آپ نے رمضان سے باہر آنا ہے, پھر آپ کا وہ پیٹرن چینج ہو جانا ہے, آپ صبح 11 بجے پھر ناشتہ کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا جو پیٹرن چینج ہوتا ہے اس میں ہمیں کون سی چیز کے اوپر احتیاط زیادہ کرنی چاہیے یہ بتا دیجیے. سب سے پہلے تو احتیاط وہاں پہ ہوتی ہے
جب آپ کوئی آئلی چیز کھا رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد پانی مت پئیں یا اس کے فوراً بعد آپ چائے مت لیں. اس میں اپنی کیونکہ فیٹ بھی ضروری ہوتا ہے نا, ایک بیڈ فیٹ ہوتا ہے, ایک گڈ فیٹ ہوتا ہے. گڈ فیٹ ہماری باڈی کو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم گڈ فیٹ لے رہے ہوتے ہیں یا بیڈ فیٹ, ہمیں کوئی بھی کچھ بھی کھا رہے ہیں نا, تو اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہی اپنا ہاتھ وہاں سے روک لینا چاہیے کہ ہم نے پانی کا گلاس نہیں پینا. وہاں سے آپ کا جو فیٹ ہے وہ آپ کی آرٹریز میں, آپ کی وینز میں جمنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آئل بھی ہم کہتے ہیں یہ تو آئل ہے, یہ کون سا دیسی گھی ہے جو جمنا شروع ہو جائے گا. نہیں, بھی ایسی نہیں ہوتا. سیچوریٹڈ یا کوئی بھی پولی سیچوریٹڈ یا مونو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں, تو ان فیٹ سے بہت زیادہ اس چیز کا افیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ آپ کی وینز یا آپ کی آرٹریز ہیں ان کے بلاکیج میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے. اچھا, آپ اس بات پہ بھی اتفاق کرتی ہیں کہ موٹاپا جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے تقریباً. بالکل. تو پہلے کی نسبت اگر ہم 5-10 سالوں پیچھے چلے جائیں اور اب آ کر دیکھیں تو ہماری ینگسٹرز جو ہیں وہ زیادہ موٹے نظر آتے ہیں. پہلے اتنے نہیں تھے, پہلے بچے بھی, اب بچوں میں دیکھتا ہوں 9th-10th کلاس کا بچہ ہے اینڈ ہی از فیٹ لائک اینی تھنگ. اب وہ پیزا کھا رہا ہے, برگر کھا رہا ہے, اور 17-18 سال عمر ہے, اور پیزا برگر, اور اس کے بعد وہ گھر کے کھانوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, ان کو پسند بھی نہیں آتے گھر کے کھانے. تو یہ ان کی ڈائٹری ہیبٹ کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے اور کون چینج کر سکتا ہے؟ پیرنٹس کا رول ہے. یہ تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ بینگ اے نیوٹریشنسٹ بتا دیجیے گا پیرنٹس کو کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ. بالکل. اچھا, ایک تو سب سے پہلے کہ اگر آپ 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے پیچھے چلے جاتے تو ہماری فیملیز کا اب بھی یہ جو ہمارے 90s کے پیرنٹس ہیں ان کا لائف سٹائل بہت سادہ تھا. سادہ اس لیے تھا, یہ پریفر یہی کرتے تھے کہ سبزیاں یا فروٹ زیادہ لے لی جائیں. اب کولڈ ڈرنکس اور جنک فوڈ بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں. پھر چکن جو ہمارا آ رہا ہے, پہلے ہم دیسی چکن کو بہت زیادہ پریفر کرتے تھے کہ دیسی چکن جو ہے وہ آنا چاہیے. آج کل کے بچوں کو دیسی چکن کا پتہ ہی نہیں. اگر ہم دیسی لینے بھی جائیں تو وہ بھی وہی ہے انجیکٹڈ. تو یہ ہارمونز کا لیول جو ہے نا, ہمارا ہارمون جو امبیلنس ہوتا ہے وہ بھی ہماری اوبیسٹی میں ایک بہت ہی واسٹ قسم کا رول ہے جو پلے کر رہا ہے. ہمارے ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں, جس سم ٹائمز لڑکیوں میں آج کل PCOD کا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے. پھر لڑکوں کے اندر فیٹ وہ مطلب پورے فیٹ ہوتے ہیں. لڑکیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہاسٹلائڈ ہوتی ہیں, جب ان کے پاس ایک لمیٹڈ ایکسیس ہوتی ہے کھانے کی تو وہ بھی پھر شوارما یا جنک فوڈ ہے اسی کو پریفر کرتی ہیں انسٹیڈ آف کہ وہ خود بنا کے کھائیں. پھر یہ جو باہر کا کھانا ہوتا ہے, اب کوئی بھی آپ ریسٹورینٹس میں جا کے کھا رہے ہیں یا باہر, وہ آپ کو ایک میرے خیال میں کوئی دیسی چکن تو پرووائڈ کریں گے نہیں کہ ہم بھی ہاسٹلائڈ بچیاں ہیں ان کو دیسی چکن پرووائڈ کر دیں یا ان کو اچھا کھانا پرووائڈ کر دیں. پھر جو ہمیں شارٹ ٹرم میں ایک بہت ہی کم پیسوں میں ایک جو بھی ایکسیسیبلٹی مل رہی ہے ہم وہ ایکسیسیبلٹی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ارم رحمان میرے ساتھ موجود تھی, ڈائٹ ایکسپرٹ ہیں, ان کے ساتھ ساتھ نیوٹریشنسٹ ہے. تھینک یو سو مچ میم فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امید کرتے ہیں جو بھی انسٹرکشنز جو ہے ہمارے نیوٹریشنسٹ نے آپ کو دی ہیں آپ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے اور کریں گی, خواتین بھی کریں گی اور مرد حضرات بھی کریں گے, اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں گے. اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی ہمارے ساتھ. مہربان ویلکم بیک. ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے نعت خواہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. آج بھی ہمارے نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل آباد کی آواز ہیں. فیصل آباد چونکہ ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے. فیصل آباد میں بہت خوبصورت آوازیں جو ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں, اور بڑے استاد جو ہیں ان کا تعلق فیصل آباد سے, اور ان کی شاگردی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سفر کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ آوازیں انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر جو ہیں وہ جانی پہچانی جاتی ہیں. تو ہمارے ساتھ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہمارے نعت خواہ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. شعبان علی روفی ہمارے ساتھ موجود ہیں. روفی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بہت خوبصورت آواز آپ کی میں نے سنی ابھی. اس کے ساتھ ساتھ نیاز احمد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت شکریہ قادری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مظہر عباس تشریف رکھتے ہیں. بہت اچھی آواز, ان کو پہلے بھی میں نے سنا ہے. ماشاءاللہ یہ وہ آوازیں ہیں جو آگے چل کر ہمارے فیصل آباد کی پہچان بنیں گی, اور یہی آوازوں سے فیصل آباد جو ہے پہچانا جائے گا. تو ایسے ٹیلنٹ کو آگے پروموٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. تو سیگمنٹ کا شروعات کرتے ہیں. روفی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. شعبان روفی صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان کیسا گزرتا ہے, کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ الحمدللہ رمضان شریف بہت ہی خوبصورت گزر رہا ہے, اور بہت ہی اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے صدقے سے
بہت خوبصورت، بہت رحمتیں اور برکتیں ہم اس کی سمیٹتے ہیں، اور اس کی برکتوں سے ہم ماشاءاللہ بہت سارے پروگرامز میں جانے کے بھی شرف حاصل ہوتا ہے. خاص طور پہ ہمیں انتظار رہتا ہے کہ ہم اپنے اس فیصل آباد کے چینل سے سٹی 41 سے ہم پروگرام کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہر سال کی طرح اس سال بھی میں سٹی 41 کا اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مدعو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ یہ بتا رہے تھے مجھے بریک جب پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کر رہے تھے، تو آپ مجھے اپنے استاد کے بارے میں بتا رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا تعارف بھی کروا دیجیے گا، اور آپ نے ان سے کب سیکھا، کب سیکھنا شروع کیا، یہ بھی بتائیے گا. میں غالباً 2005 سے اپنے استاد محترم جناب الحاج میاں طارق محمود روفی صاحب کے ساتھ ان کی شاگردی باقاعدہ طور پہ کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کا شاگرد خاص ہوں. اور میں ابھی جو کلام 2005 سے شروع کیا؟ 2005 سے الحمدللہ میں ان کی باقاعدہ طور پہ شاگردی اختیار کی ہے. اچھا، آپ کو شوق کب ہوا نعت خواں بننے کا، نعت پڑھنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کرنے کا؟ اسکول میں جایا کرتے تھے تو ادھر اسمبلی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نعت پڑھا کرتا تھا. تو اسی طرح سے 2005 میں الحمدللہ میں نے مقابلہ حسن نعت بھی ون کیا اپنے فیصل آباد سے. تب سے شوق ہے، لوگ پڑھتے تھے، روفی صاحب پڑھا کرتے تھے، مجھے بہت شوق تھا کہ کاش ایک دن ایسا آئے گا کہ میں ان کے ساتھ پڑھوں گا. سبحان تو اللہ. اللہ رب العزت نے اور میری ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ رب العزت نے مجھے اس منصب پہ بٹھایا. ٹھیک ہے روفی صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سنا دیں ہمیں. کیا سنانے جا رہے ہیں، کس کا کلام؟ میں اپنے استاد محترم جناب میاں طارق محمود روفی صاحب کا ہی اشعار پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے کلمہ شریف کے ساتھ گرہ کی ہے، تو میں اسی طرح سے کلمہ شریف سے آغاز کر رہا ہوں. انہی کے شعر. بسم اللہ. لا رمضان مہربان. بریک پہ جانے سے پہلے شابان علی روفی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت آواز، بڑا اچھا کلام. روفی صاحب، میں نوٹ کر رہا تھا جب آپ ہمارے سیٹ پر آئے تو آپ نے اپنے جوتے اتار دیے. تو ہم نے آپ کو کہا بھی کہ آپ جوتے پہن لیجئے، لیکن آپ نے کہا کہ جو میں نے کلام پڑھنا ہے اس کی عزت میں، اس کی رسپیکٹ میں آپ نے جوتے اتارے. اور آپ کی آواز میں وہ سوز و گداس، وہ لہر اور وہ قابو جس طرح سے آپ نے کیا ہوا تھا آواز کو، بڑا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا. تو ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ کلام، بڑی مٹھاس ہے آپ کی آواز کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مٹھاس کو مزید بڑھائے. آگے چلتے ہیں. نیاز احمد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیاز صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شکر ہے جی اپنے سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ شروعات آپ نے کب سے کی تھی؟ جی الحمدللہ، یہ مالک کا کرم احسان ہے کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو حضور کی ثنا کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور مالک کی طرف سے ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے حضور کا ذکر زباں پہ ہے. سبحان یہ اللہ. گھر کی صحبت ہے اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جو آپ کی آواز ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں، یہ آپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی بنے. آمین. بے شک بے شک. آمین. کنٹینیو کیجیے گا. آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کب سیکھا؟ جی الحمدللہ، جی تقریباً میں نے 8-10 سال کی ایج میں اچھا 10 سال کے تھے؟ جی جی سر. کیا والد صاحب کی طرف سے؟ جی بالکل سر. اچھا. اور باقاعدہ طور پہ میرے جو استاد محترم ہیں قبلہ ساجد علی سیفی صاحب، اس سے ٹھیک میں ہے نے شاگردی سیفی حاصل صاحب، کی ہے. ٹھیک جی. ہے. تو ان کی مہربانی ہے. تو آج کیا سنائیں گے ہم؟ آج رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے. ہمارے ساتھ اس وقت شابان علی روفی موجود ہیں، نیاز احمد رضا قادری موجود ہیں، مظہر عباس موجود ہیں. انتہائی خوبصورت آوازیں ہمارے درمیان موجود ہیں. فیصل آباد کی یہ وہ چھپی ہوئی آوازیں ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں سٹی 41 کے پلیٹ فارم سے. انتہائی خوبصورت طریقے سے نیاز احمد رضا قادری صاحب نے پڑھا. مظہر عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ ماشاءاللہ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی کیسا گزرا رمضان؟ جی الحمدللہ بہت ہی کمال. اچھا گزرا ماشاءاللہ. جی جی تو زیادہ تر مصروفیت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ایونٹس پہ ہوتی ہے یا پھر گھر میں رہتے ہیں رمضان میں؟ جی جی رمضان شریف میں زیادہ جو چینلز کی ہوتی ہے، اچھا. اس کے علاوہ جو ہے پھر پروگرامز جو لائیو ہوتے ہیں. تعلق آپ کا فیصل آباد سے؟ جی بیسیکلی میں گوجرا سے ہوں. اچھا اچھا. جی جی
تو باقی یہ ہے کہ مطلب فیملی گوجرے میں؟ جی فیملی گوجرا میں بھی ہے اور فیصل آباد میں بھی رہائش ہے. فیصل آباد میں بھی رہائش؟ جی 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 الحمدللہ. ویسے بیسکلی گوجرے سے؟ جی گوجرا سے. لیکن نعت کا شوق کب سے ہوا؟ مطلب نعت کا شوق میں بچپن سے، میرے والدین جب مجھے سنتے تھے بچپن سے ہی میری آواز ماشاءاللہ پہلے بھی کمال تھی، تو آہستہ آہستہ پروان چڑھتے چڑھتے پھر میں نے سیکھا، اپنے والد صاحب سے سیکھا. سب سے پہلے میرے استاد جو ہے میرے والد صاحب ہیں. اچھا، اس کے بعد خود نعت خواں تھے؟ جی جی. اچھا، خود نعت خواں ہیں؟ جی الحمدللہ. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو منظر عام پہ نہیں آ سکے لیکن وہ بیک گراؤنڈ پہ بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، بہت اچھا سیکھا ہوا ہے انہوں نے. تو میرے والد صاحب نے مجھے بہت کچھ سکھایا الحمدللہ. ان کے بعد سب سے پہلے تو آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا کرم ہے. اس کے بعد جو ہے میرے والدین کا، ان کی دعا ہے. تو والد صاحب کی کوشش جو ہے وہ آپ کو سٹی 41 کے پلیٹ فارم پہ لے ہی آئیے. جی جی بے شک. ٹھیک ہے، چلے آج کیا سنائیں گے ہم؟ جی آج میں نعت شریف سناؤں گا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا. ٹھیک ہے، بسم اللہ. مظہر عباس، انتہائی خوبصورت آواز ماشاءاللہ. آپ نے شروعات میں جب میں آپ سے انٹروڈکشن لے رہا تھا تو آپ نے کہا کہ میری بچپن سے ہی بڑی کمال آواز تھی، تو واقعی کمال تھی ماشاءاللہ. اور کمال ہے، اللہ تعالیٰ اس کمال کو جو اسی طریقے سے جاری رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتے رہیں. بہت شکریہ مظہر عباس ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیاز احمد رضا قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ شعبان علی روفی صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ. بہت ہی اچھی آواز ماشاءاللہ آپ کی. اللہ تعالیٰ اس آواز میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس محفل کو جو ہم نے آج کی ہے اس کو ہماری مغفرت اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں. آج بھی علماء کرام کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. اور جو ٹاپک کا تعارف ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. ہمیں پتہ ہے آج ہم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کرنی ہے. شب قدر کی کیا قدر ہے، کیا شان ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے. علماء کرام کا تعارف میں آپ کو کرا دیتا ہوں. علامہ سید ابن حسن شیرازی صاحب ہمارے ساتھ براجمان ہیں. بہت شکریہ شیرازی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علامہ محمد ریاض کھرل صاحب تشریف رکھتے ہیں. کھرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کریں گے. علامہ صاحب آج ہم گفتگو کریں گے شب قدر کے حوالے سے، اس رات کی فضیلت کے اوپر، اور یہ رات ہی کیوں، اس پر ذرا گفتگو کیجیے گا. اس رات میں چونکہ سورہ قدر میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. تو اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ لیلۃ القدر اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے. باقی تمام راتوں کا بھی خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس رات کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. تو جس وقت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے جو رات اتنی افضل قرار دی جاتی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے، تو اس راتوں میں تو بہت ساری راتیں آتی ہیں اور بہت ساری عبادات کی راتیں بھی آتی ہیں. اس میں ایسی راتیں بھی آتی ہیں جہاں جنگیں فتح ہوئی ہیں، جہاں اسلام فاتح ہوا ہے. لیکن اس قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی فضیلت دی گئی ہے کہ یہ رات قرآن مجید، اور پھر اس میں یہ بھی نہیں وضاحت کی گئی کہ کتنی افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ الف شہر کی راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ خیر ہے، یعنی کتنی خیر ہے، اس میں یہ بھی لمٹ جو ہے وہ مقرر توحید نے حد مقرر نہیں کی، بلکہ یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے. تو اب جب یہ نزول قرآن کی وجہ سے اگر یہ رات اتنی فضیلت والی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، نازل بروح الامین علی قلب، ہم نے قرآن کو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو اسی لیے کائنات میں یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے، اب دیکھیں نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے، یعنی انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ نے نازل کی ہے، یہ ساری کتابیں انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں. تو جب قرآن جیسی کتاب نہیں ہے اور پھر جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، پھر اس جیسا بھی کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اسی کو بھی سردار الانبیاء قرار دیا ہے. اگر کوئی خلیل اللہ ہے تو اس کا سردار بھی محمد مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی کلیم اللہ ہے تو اس کی
जो है वो सरदारी भी जनाब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ठीक है, खलील साहब आपसे बात करना चाहूंगा, इस रात की निशानियां भी कोई अल्लाह ताला ने जाहिर की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मिलती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपकी किबला शाह साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर। कि ये इतनी मुतबर्रक रात है, माह मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक को अगर इज़्ज़त मिली है, शरफ़ मिला है दीगर 11 महीनों पर, तो इसी वजह से है कि खुदा ने खुद फरमा दिया कि इसमें रमज़ानुल मुबारक में कुरान नाज़िल हुआ। कुरान की वजह से माह रमज़ानुल मुबारक को तक़द्दस हासिल है, फ़जीलत हासिल है। और इसी तरह से जिस शब को कुरान करीम का नज़ूल हुआ, वो कुरान के नज़ूल की शब जो है वो लैलतुल क़द्र कहलाती है। तो अब रहा आपका सवाल, ये मुफस्सिरीन ने राय लिखी है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वो ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा सर्द होती है। हज़रत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस रात को तारे नहीं टूटते, बड़ा मुअत्तर सा माहौल और फ़ज़ा होती है, दरमियाना इतदाल पसंद मौसम होता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये रात है ही इतनी मुतबर्रक और मुक़द्दस, और क्योंकि कदर का माना जो है ना, उलमा ने जो किया है, मुफस्सिरीन ने किया है, इसका माना तंगी के भी हैं। तो चूँकि इस रात को अल्लाह वहदहू ला शरीक के फरिश्ते इस कदर ज़मीन पे उतरते हैं कि खुदा की ज़मीन जो है वो तंग पड़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इसको कदर भी कहते हैं, लैलतुल कदर। और फिर इसके माने उलमा ने मंज़लत के भी लिए हैं, और इसका वजह ये बताई है कि अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी मुक़द्दस रात है जिसको अल्लाह ने कुरान करीम का नज़ूल फरमाया, इसलिए शान व शौकत के एतबार से, मगफ़रत के एतबार से, बख्शिश के एतबार से, निजात के एतबार से इसका बड़ा तक़द्दस है, इसलिए इसको कदर कहा जाता है। और इसको लैलतुल हुक्म भी कहते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ये लैलतुल हुक्म भी है क्योंकि इस रात को अल्लाह वहदहू ला शरीक जो है साल भर के फ़ैसले, मौत, ज़िंदगी के और इज़्ज़त सरफराजी के, अल्लामा राज़ी लिखते हैं ये तकदीर साज रात है, तकदीर साज, कौमों को अरूज बख्शने वाली, इज़्ज़त बख्शने वाली रात है। तो इस रात को तमाम फ़ैसले अल्लाह ताला साल भर के माशी, इक्तसादी और तमाम इज़्ज़तों के, अज़मतों के, शानों के फ़ैसले करके फ़रिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं। इसलिए भी इस रात को लैलतुल क़द्र कहते हैं। और इसकी खुसूसन अगर जैसा शाह साहब ने फरमाया, कुरान करीम ने इसका मंजर जो बयान किया है एक और मुकाम पे, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, खालिक फरमाता है कि इस रात को तमाम तर फैसले कर दिए जाते हैं, यानी तकदीर साज रात है। तो इस रात को हमें चाहिए कि अपने दामन को फैला दे भिखारियों की तरह। जैसे एक भिखारी किसी दरवाजे पे मांगता हुआ नहीं शर्म महसूस करता, उसे ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें अपने खालिक के आगे अपनी झोली जो है इसको फैला देना चाहिए और मांगना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कोई देख रहा है, ताड़े मार के मांगना चाहिए। ये वो रात है जिस रात को अल्लाह ताला बख्शिश भी फरमाते हैं, रिज़्क़ भी अता फरमाते हैं, इज़्ज़त भी अता फरमाते हैं। और इस रात को, तकदीर साज रात को, कौमों को अरूज मिलता है। हमें अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, अपने अहले खाना के लिए भी दुआ करनी चाहिए, अपने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआ करनी चाहिए। और इस मुबारक मौके पे, क्योंकि ये लैलतुल मुबारका, ये मुबारक रात है, इस रात को हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तेरी मखलूक बड़ी तंग है, बहुत तंग, कोरोना की वबा जो है रहमत फरमा दे, कुरान की बरकत से अल्लाह हमें इस मुज़ी मरज़ से निजात अता फरमा। तो ये वो रात है जो कौमों को अरूज बख्शती है। ठीक, अरूज बख्शती हैं। शराजी साहब से गुफ्तगू करना चाहूँगा। शराजी साहब, आखिरी अशरे के 5 ताक रातें क्यों, क्या वजह है, इसके पीछे कोई हिकमत है? इसमें वजह यह है कि चूँकि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही निशानदेही करनी है, ठीक, कि ये रात कौन सी है। तो जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की तिलावत करते हैं, ज़ियारत करते, पढ़ते हैं, तो उससे मालूम होता है कि ताक रातों पे ज़्यादा जोर दिया गया कि इनमें से आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं, इन्हीं में एक रात जो है वो लैलतुल क़द्र कहलाती है। ठीक ठीक। अच्छा, चूँकि ये देखें जो पैगंबर नबी बात करते हैं तो यकीनन उसमें मसला तो होती है कि हो सकता है
کہ تلاش کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی رات میں تلاش کر کے سو جائے. توحید یہ چاہتی ہے کہ کوئی ہونا چاہیے جو معبود کا عبد بن کے اس کو جھکتا رہے, اس کو سجدہ کرتا رہے. اور پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے اس کی کتنی فضیلت. دعا کی یہ فضیلت ہے کہ دعا عبد اور معبود کے درمیان ربط ہے. یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ دنیا مجھے پکارے, اور پھر یہ پکارنے کے لیے بھی پیغمبر اکرم نے یہ رکھا ہے تاکہ تاک راتیں اس میں تلاش کرو, اس میں تلاش کرو, اس میں تلاش کرو. ہے تو یہ ساری راتیں دیکھیں عبادت کے لیے ہیں. ایک ماہ رمضان یعنی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو برکتوں کے لیے, رحمتوں کے لیے پروردگار نے اس میں جو ہے وہ رحمت کے لیے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں, یہ قرآن مجید, اس میں برکت ہے, اس میں شفا ہے, اس میں رحمت ہے, اس میں علم ہے, اس میں حکمت ہے. یعنی یہ جتنی بھی آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں تو یہ, اور پھر دیکھیں کہ سب سے یعنی اتنی بڑی ضخیم کتابیں نہیں ہیں, بہت بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن مجید سے. یعنی آپ دیکھیں, آپ اپنے اسلامی کتب کو دیکھیں تو کئی کئی جلدوں میں کتابیں فقہ پہ ہوں یا کلام پہ ہوں یا دوسری چیزوں پہ ہوں, لیکن یہ اتنی جامع کتاب ہے کہ جو 6236 جملوں پر مشتمل ہے, اور دعویٰ اس کا یہ ہے تبیانا لکل شے, ہم نے اس میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان رکھا. سبحان اللہ. یعنی یہ 77,701 الفاظ, 2,23,390 حروف کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں. اور اس قرآن میں خالق کائنات نے اول کا ذکر بھی ہے, آخر کا ذکر بھی ہے, قیامت کا ذکر بھی ہے, ہر شے کا ذکر ہے. اور پھر توحید یہ چاہتی ہے کہ دیکھیں کہ مانگا جائے, مجھ سے مانگا جائے. توحید کی ریکوائرمنٹ ہے. تو توحید کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کسی اور سے مانگنے کی کریں گے تو وہ ایک جگہ پہ جا کے تنگ آ جائے گا. لیکن یہ تو بار بار کہتا ہے کہ مجھے پکارو, کیونکہ اس میں کسی چیز کی وہاں کمی نہیں ہے. اسی لیے پاک پیغمبر نے ایک ہی رات پہ فوکس نہیں کیا. وہ بتا سکتے تھے کس رات میں, جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو جانتا ہے کہ کس رات میں نازل ہوا ہے, لیکن وہ صرف اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ بار بار مانگے, یہ بار بار رحمت کے طلبگار ہوں, اور پھر کسی کو وسیلہ بنا کے یہ رحمت کے طلبگار ہوں گے تو پروردگار ان پر رحمت نازل فرمائے. ٹھیک ہے خلیل صاحب, یہ بتائیے گا لیلۃ القدر میں ہی قرآن کا مکمل ہونا, اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے؟ اس حوالے سے جو مفسرین نے لکھا ہے, دو انہوں نے باتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کو بیک وقت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے لوح قلم پہ, پھر 23 سالہ 40 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, 23 سال تک جہاں جہاں ضرورت پڑی, جیسے جیسے کلام اللہ نازل ہوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے, وہاں پہ وادی مکہ میں تھے تو وہ سورہ مکی کہلاتی ہیں. جو مدینہ المنورہ میں قرآن نازل ہوا وہ مدنی سورت کہلاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر قرآن اللہ وحدہ لا شریک نے احکام جو تھے عمل کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جہاں جہاں ضرورت تھی اللہ پاک نے ان کا نزول فرمایا. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ رکھیے گا, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں خلیل صاحب, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے اور اس وقت میں کچن میں موجود ہوں. ہمارے ماسٹر شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ذر, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہیلپر بھی موجود ہیں نبیل. ان کی طرف چلیں گے, رخ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ عید کے لیے شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی بھی 2-3 دن باقی ہیں, تو شاپنگ کیجیے اپنی. اور ڈین سٹیون بائے صاحب جی, اس کا کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ میں نے پہنا ہوا ہے, اور ڈین سٹیون بائے صاحب جی سے اگر آپ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جا کر کے بھی شاپنگ کر سکتے ہیں. ٹینکی والا روڈ جو کہ ستیانہ روڈ سے ڈی گراؤنڈ سے ستیانہ روڈ کی طرف جاتا ہے, وہاں پر ڈین سٹیون بائے صاحب جی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں, تو ڈین سٹیون بائے صاحب جی سے شاپنگ کرنا نہ بھولیے. چلتے ہیں, رخ کرتے ہیں اپنے کچن میں, اپنے ماسٹر شیف سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے وہ کیا بنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ابو ذر. کیسے ہیں آپ؟ نبیل کیسے ہیں؟ السلام علیکم. تو آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ جی شیراز, آج ہم بنا رہے ہیں
स्ट्रॉबेरी कप केक्स। स्ट्रॉबेरी कप केक्स बनाने जा रहे हैं। बेकरी आइटम्स जो हैं वो हमने अब इन की हुई हैं और बेकरी आइटम्स जो हैं वो भी आपको सिखा रहे हैं ताकि आप ईद के हवाले से जो है तैयारी कर सकें। ईद पे चूँकि मीठी ईद है, छोटी ईद है और ईद उल फितर पे ख़ुसूस तौर पर एहतमाम किया जाता है मीठे का, और मेहमान जो आते हैं घरों में उनके लिए मीठे का एहतमाम होता है, केक्स बनते हैं और ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो केक का ही है। तो यही वजह है कि आज हमारे शेफ़ भी आपके लिए ख़ास तौर पर जो है वो स्ट्रॉबेरी कप केक्स जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं और अबू ज़र की तरफ रुख करूं, मैं आपको बता दूं कि गोल्डन कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का ज़ामिन है। गोल्डन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कीजिए। गोल्डन कुकिंग ऑयल सोयाबीन, सनफ्लावर और कनोला के तेल के एक मुनफरिद मरकब से तैयार करता है। 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ना सिर्फ आपकी सेहत का बल्कि इसके साथ साथ आपके जायके का भी ख्याल रखता है ताकि आपको सहर और इफ्तार में जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन खाना जो आपके दस्तरखान पर मिल सके। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि हम अपने किचन में भी गोल्डन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, काबिल एतमाद है। इसके साथ साथ करशी के प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। करशी का जोहर जोशांदा और करशी का जाम शीरी, ये भी अपने मामूलात का हिस्सा बना लीजिए अपने दस्तरखान में, अपने सहरी और इफ्तार में। ख़ास तौर पर रमज़ान की बरकतें हैं और रमज़ान की बरकतें जो हैं वो जाम शीरी से हैं। जाम शीरी इस्तेमाल कीजिए। आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के अंदर भी और दूध के अंदर भी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिज़र्ट्स जो आप बनाते हैं, मुख्तलिफ मीठे पकवान जो आप बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पर एज ए टॉपिंग भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें इसको एडिशन भी किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं और इसकी खुशबू और ये 100% खालिस अरकियात से तैयार करता है। चलते हैं, बढ़ाते हैं अपने पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त अबू ज़र मौजूद हैं। अबू ज़र तैयार हैं? जी। चल, अच्छा ये बता दीजिएगा कि स्ट्रॉबेरी कप केक्स जो है इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? जी शिराज, स्ट्रॉबेरी कप केक्स में हम बटर यूज़ करेंगे। अनसॉल्टेड बटर होगा ये। अनसॉल्टेड बटर है ये, ज़रा नोट कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले हमने जो माउंटेन लावा केक बनाया था उसमें भी लोगों ने हमें पूछा था कि बटर जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अनसॉल्टेड बटर जो है कहाँ से मिल सकता है? अनसॉल्टेड बटर आप किसी भी अच्छे स्टोर से ले सकते हैं। ये बेकरीज वगैरह से भी मिल जाता है। मुख्तलिफ कंपनीज होंगी इसकी? जी मुख्तलिफ कंपनीज हैं। मतलब ये मिल जाता है ईजीली। अच्छा, ये कंपनी का मिलता है, ठीक है। चले इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है 250 ग्राम आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर है और इसके साथ साथ अनसॉल्टेड बटर है। इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम वाइट फ्लोर है। 6 अंडे इसमें जाएंगे। 6 अंडे इसमें 1 टीस्पून जो है हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और इसमें वनीला एसेंस कह रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी एसेंस, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी के कपकेक्स हैं। ठीक है, तो इसमें कपकेक्स भी। और इसकी मैं फिलिंग करूंगा जी स्ट्रॉबेरी टॉपिंग, ये भी मिल जाती है इजीली। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल होती है। इसको किस नाम से हम पूछ सकते हैं? ये स्ट्रॉबेरी फिलिंग जो है एंड टॉपिंग जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की आपको जो है वो किसी भी बड़े स्टोर से अवेलेबल होगी। इसका टिन पैकिंग में होती है तो ये इजीली अवेलेबल है। बनाएंगे कैसे? अच्छा, सबसे पहले हमने बटर और आइसिंग शुगर को बीट करना है। जब ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए तो इसमें हमने 1 बाय 1 एग ऐड करना है। पहले एक अंडा शामिल करना है, उसको बीट करना है। जब वो उसमें मिक्स हो जाए फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इस तरह हमने 5 अंडे ऐड कर देने। 5 अंडे ऐड करने के बाद इसमें फिर हमें वाइट फ्लोर और ये जो हमारी बेकिंग पाउडर है ये ऐड करना है और उसके साथ हमें स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर देना। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हमने कौन सी चीज़ पहले ऐड करनी है। आपने पहले बताया बेकिंग सोडा ऐड करना है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करना है। जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी किसी भी किस्म का आप केक बना लें, आलमंड केक बना लें, जो भी, इसमें हमेशा सबसे पहले बटर और आइसिंग शुगर को ही बीट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स अंडे ऐड कर होते हैं, बाद में व्हाइट फ्लोर ऐड किया जाता है। इसको फिर हम मिक्स करके इसको फिर हम इसमें अपने ट्रेज के अंदर लगाना है। जी, ये ट्रेज है और इन ट्रेज के अंदर आपने वो जो मिक्सचर बनाना है सारा वो इन ट्रेज के अंदर लगाने के बाद इसको बेक करना। इसको फुल नहीं भरना हमने, इसको तकरीबन हमने हाफ से थोड़ा सा ऊपर करना है। कह लें कि अगर ये 4 हिस्से हैं तो इसमें से हमने 3 हिस्से जो है इसको भर लेना, बाकी एक हिस्सा छोड़, क्योंकि उससे फूलना है अंदर बेकिंग के दौरान और ऊपर तक आएगा। अच्छा, ये बेकिंग कितनी देर तक के लिए करनी है? तकरीबन हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे बेक और तकरीबन इसको हमें 15 से 20 मिनट तक बेक करना 15 से 20 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने इसको बेक करना है। और टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है। जो मफिन्स होते हैं, जो आपकी जो केक होता है, केक की सॉफ्टनेस जो है वो डिपेंड करती है कि आप इसको कितनी देर जो है उसको
آپ بیک کرتے ہیں. جی ایک چیز میں اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا. اس دن ہم نے مولٹن لاوا کیک بنایا تھا تو اس میں بھی میں اوون کا ٹمپریچر جو ہے وہ بتانا بھول گیا تھا, تو اس سے ہم نے 200 ڈگری سیلسیس کے اوپر جو ہے اسے بیک کرنا. اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہوتا ہے, اس کی سافٹنس بھی چینج ہوتی ہے. سافٹنس بھی, کیونکہ اس کو ہم نے اندر سے سافٹ رکھنا ہے. یہ ذرا یہ اگر آپ اس کی ریسیپی لکھ رہے ہیں تو پھر یہ ضرور لکھیے گا کہ اس کو بیک کتنی دیر رکھنا ہے اور کس ٹیمپریچر پہ اس کو بیک کرنا ہے. 180 ڈگری سیلسیس پہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بیک کرنا ہے, اور 15 سے 20 منٹ تک کے دوران آپ نے اس کو دیکھتے رہنا. 15 منٹ جب ہو جائیں اس کے بعد اس کو دیکھتے رہنا. اس کو چیک کرنا ہے. اس کو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹوتھ پک سے ہم چیک کریں گے اس کے اندر سافٹنس کتنی. اگر اس کے ساتھ اندر سے امیزہ ویسے ساتھ لگ کر واپس آئے تو سمجھ لیں اندر سے بیک نہیں ہے. اس کو پھر ہمیں 5 منٹ اور دینا ہوگا. آل دا بیسٹ جی, آپ کو بہت شکریہ. آپ ہمارے لیے مختلف پکوان پورے رمضان میں بناتے رہے ہیں, یہ بھی بنائیے گا. تو چلتا ہوں میں واپس اپنی نشست پر. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے گیسٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد ممتاز باجوہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, جو کہ سپر سٹور ایسوسی ایشن فیصل آباد میں جو ہے اس کے صدر ہیں, فلور ملز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین ہیں, قطر سٹور کے آنر ہیں, قطر ریسٹورنٹ کے آنر ہیں, قطر فلور ملز کے CEO ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شاہد ممتاز باجوہ صاحب, کیسا رمضان گزرا؟ جی الحمدللہ بہترین گزرا ہے ابھی تک تو, چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہے کہ رمضان جتنا مئی میں تھا کہ گرم ہوگا وہ اتنا ہوا نہیں, چونکہ بارشیں ہو گئی ہیں تو الحمدللہ بہترین گزرا ہے. گرمی تو مارچ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس دفعہ گرمی ہوئی نہیں. اس سے چونکہ ورلڈ وائز کہہ رہے ہیں کہ چینجز ہیں, جو ویدر چینج ہے کہ لیٹ گرمی آئے گی اور لیٹ ہی سردی. وہ آپ کو دیکھا آپ نے کہ گئی تھی کہ اس دفعہ بھی دسمبر میں, اب کہ جنوری میں سردی آئی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ نومبر میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سردی آ جاتی ہے, لیکن یہ پوری دنیا کا کلائمیٹس جو کہہ رہے ہیں چینج ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے پاکستان بھی اس میں اس کا جو سمر لے رہا ہے. باجوہ صاحب, عید کیسے منانے چاہیے ہمیں؟ 2020 کی عید ہم نے دیکھا کہ 2 سے 3 مہینے سے ہماری اکانومی بہت بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے, بلکہ ہماری نہیں, پورے ملک کے, پوری دنیا کی اکانومی جو ہے بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے. اس پر کرونا وائرس آیا, لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوئی, لاک ڈاؤن بحال ہوا, کھل رہا ہے, دکانیں بند ہو رہی ہیں, نہیں کھولنی, جمعے کو بند کرنی ہے, ہفتے کو بند کرنی ہے. یہ ساری ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو عید الفطر آ رہی ہے اس کو ہم کس طرح سے سادگی سے منائیں اور گھروں میں رہیں. نہ اس طریقے سے اگر ہم نہیں نکلتے, ہماری سوشل گیدرنگ نہیں ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا پیغام ہے, عید کس طرح سے منانی چاہیے؟ 2020 کی عید میں خیمہ ایکسیپشنل ہوگی. دیکھیں جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی یہ ہمیں ہدایت ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ سادگی سے کریں. جو آپ کا کام سادگی سے ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوتی ہے, رحمت بھی ہوتی ہے. لیکن چونکہ جو ہمارا انڈو پاک کا ایک کلچر تھا کہ لوگ بڑی خوشی سے لوگ بازاروں میں جا رہے ہوتے تھے اور دیگر کام کر رہے ہوتے تھے, لیکن چونکہ جو اس سال کا میں سمجھتا ہوں ایک اسپیشل یہ عید ہے کہ 2020 کی جو عید ہے اس کو انتہائی سادگی سے منانا چاہیے. اور جو بینگ میں ایک بزنس مین, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کاروبار کچھ لوگوں کے کھلے تھے, کچھ لوگوں کے بند تھے, تو جو گورنمنٹ کے ساتھ تھا نا یہ آنکھ مچولی والا کھیل, ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے یہ کنفیوز کیا ہوا تھا لوگوں کو, ابھی بھی لوگ کنفیوز ہیں کہ جی جمعے ہفتے اور اتوار کو دکانیں کھولنی ہیں کہ نہیں کھولنی. تو ان حالات کے پیش نظر میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس کو اور مزید سادگی سے, اور جس طرح ہماری حکومت وقت کہے کہ گھروں میں عید پڑھنی ہے, علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کی رہنمائی لینی چاہیے کہ کیا گھروں میں عید ہو جائے گی. چونکہ مختلف لوگوں پہ واٹس ایپ پہ یہ چل رہا ہے کہ جی یہ اس طرح عید ہوگی, اس طرح نہیں ہوگی. تو یہ ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ یہ مختلف اپنے ممبر سے ہمیں گائیڈ کریں, جمعے میں آگے اعلان کریں کہ آپ کے گھر میں بھی عید ہو سکتی ہے, اس طرح کا کراؤڈ اکٹھا نہ کریں. اگر کہیں جگہ پہ کھلا میدان نہیں ہے اویلیبل تو پھر مجبوری ہے کہ آپ گھروں میں بھی رہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں جو 2-2.5 مہینے سے یہ چل رہا ہے وائرس کا سلسلہ, لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ویسے تو دیکھیں مہمان نوازی کرنا ایک سنت بھی ہے اور پاکستان میں یا مسلمانوں کی روایت بھی ہے, لیکن جب اس طرح کی ناگزیر میں سمجھتا ہوں صورتحال ہو تو اس میں حکومت وقت کا ساتھ دینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو بھی ایک خاص پیغام دینا چاہیے اور ایک متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. جیسے کہ پہلے انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ جتنی مساجد ہیں وہاں پہ آپ مناسب جو فاصلہ رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, یا جمعے کو اجتماعات ہیں اس میں بھی آپ مناسب لوگ جا سکتے ہیں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے جیسے یہ دن گزر رہے ہیں اور یہ تیسرا اشرا شروع ہوا ہے, اس میں کچھ لوگوں کو لاک ڈاؤن کی نرمی ہوئی
لوگ بھی بڑی تیزی سے باہر نکلے. تو اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ میرے تحفظات ہیں کہ ہمیں چاہیے بطور مسلمان بطور شہری کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سماجی فاصلوں کا خیال رکھیں اور سادگی کے ساتھ جتنا دوسرے اپنے جو لیفٹ رائٹ آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کے ملازمین ہیں آپ کے محلے میں ہیں ان کا خیال کریں اور بھائی انتہائی سادگی سے اس دفعہ کی عید جو منائیں. ٹھیک ہے. شاہد ممتاز باجوہ صاحب کی جانب سے بھی یہی انسٹرکشنز اور یہی آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ کی عید جو ہے وہ ایکسیپشنل عید ہے اور ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو کے اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا چونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس کورونا وائرس کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا. تو وہ جینا سیکھنا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. گفتگو چل رہی تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے عید کس طرح سے گزارنی چاہیے اس کے حوالے سے. وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا شاہد ممتاز باجوہ صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے بھی ان کا تعلق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کاروباری حضرات کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. اور باجوہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ دن پہلے کچھ فلور ملز ایسوسی ایشن کے معاملات بھی بنے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ انتظامیہ کے ساتھ. وہ کیا معاملات تھے؟ آپ کی میٹنگز بھی چلتی رہی ہیں, پھر یہ کیا معاملات کے ریٹ طے نہیں ہو پا رہے تھے یا کیا ایشوز تھے؟ اس میں یہ تھا شراز بھائی کہ چونکہ ابھی اپریل اینڈ تک ہمیں گورنمنٹ اپنا ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے وہ دے رہے تھے ویٹ, اس میں ایک ریٹ طے تھا. اب نئی جو کراپ آ گئی ہے اس کے لیے حکومت نے دوبارہ ہمارے پورے سال کے لیے ایک پوری پرچیز کرنی ہوتی ہے. تو اس دفعہ جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ کچھ ہمارے اس اپر پنجاب میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے کسانوں کو تھوڑا سا اس میں گندم کو سمیٹنے میں کچھ ٹائم لگا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں ہائپ کریٹ کر کے ریٹ جو ہے نا وہ بڑھا دیے تھے. اب جو محکمہ خوراک ہے ان کے پاس تقریباً 45 لاکھ ٹن انہوں نے میٹرک ٹن خریدنی تھی. ابھی تک ان کے پاس کوئی 38-39 لاکھ میٹرک ٹن ان کے پاس جمع ہوئی ہے. فیصل آباد کا جو ٹارگٹ ہے وہ بالخصوص بہت پیچھے ہے. ہمارے پاس کوئی 23 لاکھ بوری ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایک سال کے لیے, بلکہ 7-8 ماہ کے لیے جب تک ہم نے وہ کوٹا سسٹم چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آج تک ہمارے پاس کوئی تقریباً کوئی 6 لاکھ 6.25 لاکھ بوری اکٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے حوالے سے یہ تھا کہ ملوں کو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی خریداری نہ کریں. پہلے ہم نے بھی یہ ان کو موقف دیا اپنا کہ پہلے جو پنجاب حکومت ہے یا محکمہ خوراک ہے وہ اپنی خریداری مکمل کر لے, اس کے بعد جو مل حضرات ہیں وہ لے لیں. تو کچھ میرے دوستوں کو اس میں جلدی تھی تو وہ کہتے ہیں ہم نے خریدنی ہے, پہلے وہ محکمہ کہتا ہم نے خریدنی ہے. اس میں ریٹ کا کوئی ویریشن کا فرق تھا. جو صاف ظاہر ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ 1400 روپیہ فی من کاشتکار سے لے رہی تھی, تو ملوں والے نے اس کا 10-20 روپے ریٹ زیادہ کر دیا. تو وہ جو کاشتکار حضرات تھے یا مڈل مین تھے ان کا رخ ہو گیا فلاور ملز کی طرف. ٹھیک ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی تھی اور ہم نے ان کا پھر پورا ساتھ دیا. ہم نے اپنی جو 1 دن کا یا 2 دن کا ہم نے جو گرینڈنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے اپنی جو سٹور کی ہوئی ہے, باقی تمام جو ویٹ ہے وہ محکمہ خوراک خرید رہا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. علماء کرام کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. علامہ سید ابن حسن شیرازی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. شیرازی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے لیلۃ القدر کے حوالے سے, تو اس رات کی فضیلت اور اس کی بلندی آپ نے بتایا کہ قرآن نازل ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حیات طیبہ پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی. تو اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس کے حوالے سے کوئی خاص عبادات کا فرمان بھی ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ نوافل پڑھتے ہیں, کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ ورد کرتے ہیں, کچھ لوگ تسبیح کرتے ہیں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. تو اس طرح سے کون سی عبادت جو ہے سب سے افضل ہے؟ جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ ملائکہ بھی زمین پر نازل اترتے ہیں اور یہاں پر جیسا قدر کہا جاتا ہے کہ سکویز ہو جانا, کہ جگہ نہیں بچی اور اتنے ملائکہ اتر آئے. تو یہ سب سے افضل عبادت جو ہے کون سی کنسیڈر کی جاتی ہے؟ میں تھوڑی سی جی یہاں پہ قرآن مجید میں ہی یہ آیت سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر, یعنی طلوع فجر تک برکتیں بھی نازل ہو رہی ہیں, فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں. اب دیکھیں فرشتوں کا مقام نزول جو ہے وہ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں, عروج نیچے سے اوپر جانے, اسی سے معراج. یعنی اگر یہ معراج پہ چلے جائیں تو وہاں پہ معراج ہو جاتی ہے, عروج ہو جاتا ہے. اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ معراج پہ جو بلایا گیا ہے یعنی عروج, اوپر سے نیچے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں.
اور نیچے سے اوپر کوئی ہستی جا رہی ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ وہ تمام عالم کائنات دکھائے گئے ہیں، اس میں تمام علم دکھائے گئے ہیں، دنیا دکھائی گئی ہے، آخرت دکھائی گئی ہے، جنت دکھائی گئی ہے، جہنم دکھائی گئی ہے، یعنی کائنات کے سارے امور جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ یہاں پہ یہ رات جو ہے تنزل الملائکہ تو اس میں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور سلامتیوں اور امور لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات برکت ہو۔ اسی لیے اس رات میں جو زیادہ حکم یہ ہے شب بیداری کی جائے، چونکہ الفاظ یہ ہیں یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک نزول ہو رہا ہے فرشتوں کا، تو لہذا اس رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو برکتوں سے خالی ہو۔ تو لہذا جب برکتوں سے خالی نہیں ہے لمحہ، اور پھر جیسے مولانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس میں امور جو ہے وہ نازل کیے جاتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تمام امور آتے ہیں، اور امور کی بھی انہوں نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی۔ امور کی بھی دو قسمیں، امور تکوینیہ ہے یا امور تشریعہ ہے۔ اب یہ کون سے امور نازل ہوتے ہیں؟ اگر یہ شریعت کے احکام نازل ہوتے ہیں تو شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی چیز کی جو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اب یہ بڑھا دو، اس میں یہ کم کر دو، وہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ امور جو آتے ہیں جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ تمام امور یہ حیات کے امور ہیں، کہ کس کو کتنا زندہ رہنا ہے، کس کو کب موت دینی ہے، کس کا رزق کتنا تقسیم کرنا ہے، تو یہ اس رات میں جو ہے وہ تمام جو ہیں وہ نزول فرشتوں کا ہوتا ہے، جس میں حیات کا فیصلہ ہوتا ہے، جس میں تقدیر اچھا ایک ایگزامپل ہے، جس ہم کہتے ہیں سال میں بجٹ ہم بناتے ہیں، جو گورنمنٹ بجٹ دیتی ہے، اس میں پتہ لگتا ہے کس کے پاس کتنا جائے گا، کتنے ٹیکسز لگیں گے، کس کو کتنا ملے گا، کس ڈپارٹمنٹ کو کتنا ملے گا، یہ ہماری بجٹ کی رات کہا جا سکتا ہے، مماثلت دی جاتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، یہ بجٹ کی رات کہا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں یہ دیکھیں کہ یعنی احادیث متواترہ اس میں موجود ہیں کہ اس میں استغفار کرو، ہم تمہارے پچھلے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ رحمت کل چاہتی ہے کہ دنیا آئے مجھ سے مانگے میں ان کی مغفرت کروں، یعنی پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں، اور اگلی جو ہے وہ اس کے لیے تقدیر، اس کے لیے رزق، اس کے لیے حیات جو ہے وہ لکھ دیا جائے، جو جتنا مانگے گا، جو سو رہا ہے تو اس نے کیا مانگنا ہے، جو جاگ رہا ہے مانگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ دعا مانگی گئی جو ہے وہ اس کی تقدیر بدل دے۔ دیکھیں ایک بات کے حساب میں دیکھیں کہ اگر وہ مانگ رہا ہے اور پروردگار خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اب مانگنے کے لیے جو مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، وہ اکتا نہیں رہا کہ مجھ سے کیوں مانگا جا رہا ہے، وہ اکتا اس کے خزانے میں کوئی کمی آ رہی ہے، وہ تو کہتا ہے مانگو مجھ سے مانگو، اور پھر یہ ہے کہ پھر اس نے یہ ضرور ہے کہ مانگو تو پھر کسی کے وسیلے سے مانگو جو مجھ تک یعنی پہنچ سکتا ہو، لہذا کسی ذات کو وسیلہ بنا کے، اسی لیے درود کو شرط رکھا گیا ہے دعا میں کہ دعا کی قبولیت کے لیے اول بھی درود پڑھو، آخر بھی درود پڑھو۔ اب یہ پوچھا گیا مولا سے کہ مولا اس کی وجہ کیا ہے کہ اول بھی درود پڑھو اور آخر بھی درود پڑھو؟ کہا کہ جب اول درود پڑھو گے تو ایک دعا ہے جو رحمت آپ نے مانگی ہے محمد اور اس کی آل پر، اور پھر آخر میں آپ نے یہی رحمت مانگی ہے محمد اور اس کی آل پر، تو اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اگلے حصے کو بھی قبول کر لے، پچھلے حصے کو بھی قبول کر لے اور درمیان کے حصے کو رہنے دے، لہذا اس کی وجہ سے، درود کی وجہ سے تمہارا وہ اندر والا جو تمہاری دعا ہے وہ بھی پروردگار قبول کرتا ہے۔ تو اس میں تو پوری یعنی انسان کی موت تک کی تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، تو لہذا انسان کو جو ہے وہ اس رات کو تو جتنا وہ عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کے۔ محمد ریاض کھرل صاحب اس میں کچھ آپ ایڈیشن کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کون سا ورد کرنا چاہیے، کون سی عبادات میں سے، چونکہ یہ رات نزول قرآن کی شب ہے اور تمام مفسرین نے جدید اور قدیم کی جتنی تفاسیر ہیں ان میں یہ تحریر کر دیا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ اس شب کو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ کلام اللہ ہی اس شب کو قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے نزول کی وجہ سے
میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نہ صرف آسمانوں سے اترتے ہیں بلکہ باشمول اہل اسلام ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز تو صرف بلائی انسانوں کو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، اور فرشتوں میں یہ اعزاز صرف سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو ہے، جن کا ذکر آ رہا ہے سورۃ القدر میں کہ وہ اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ. باقی فرشتے جو ہیں وہ قرآن سنتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. ابو داؤد میں ہیں کہ جب فرشتے آسمانوں سے زمین پہ آتے ہیں، اور میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور جب مومن قرآن پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے مومن کے لب جو ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ اپنے لب رکھ دیتے ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے، فرماتے میرے کریم نے تو فرمایا کہ لبوں پہ لب رکھ دیتے ہیں، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے جس زبان سے، جن لبوں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں کو لبوں کو بوسے دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کو آپ یوں بھی دیکھ لیں کہ الشیخ عاصم الکوفی جو کہ استاذ القراء ہیں، ان سے ان کے شاگردوں نے امام القراء ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ جس رستے سے گزرتے ہیں خوشبو آتی ہے. آپ نے فرمایا میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ کلام اللہ کی تلاوت کرنے والوں کو، جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لبوں پر لب رکھتے ہیں، بوسے دیتے ہیں. تو فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا یہ اپنے لب میری طرف بڑھا، میں محمد تیرے لبوں کو مدینے سے بوسہ دینے آیا ہوں. جس دن سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ امام القراء ہیں، کہتے ہیں جس دن سے حضور نے بوسہ دیا ہے اس دن سے مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اس شب کو، شب قدر کو، قرآن کریم کی نزول کی شب کو فرشتے چونکہ زمین پہ آئے ہوئے ہیں، جس وجہ سے آئے ہیں وہ قرآن کی برکت سے آئے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، کریا شہر 2.25 ارب آبادی ہے تقریباً مسلمانوں کی، ہمیں کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور پکارنا چاہیے، التجا کرنی چاہیے اللہ سے کہ ہمیں اللہ نجات عطا فرمائے اس مصیبت سے قرآن کی برکت سے، اس شب کی برکت سے نہ صرف ہم نجات پا جائیں گے بلکہ عالم اسلام کو اس تقدیر ساز رات میں عزت مل سکتی ہے اگر ہم اللہ کے آگے جھک جائیں. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. شاہد ممتاز باجوہ صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح سے ابھی علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ وبا جو ہے یہ پچھلے 2-3 مہینے سے اس نے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے فیز سے گزر رہے تھے جہاں پہ ہماری اکانومی پہلے بڑی ڈسٹرب تھی. ہم تو پہلے ہی حکومت سے سبسڈی درکار کر رہے تھے، جی ہماری بجلی میں کمی کر دی جائے، ہماری گیس میں کمی کر دی جائے، ہمارے ریفنڈز ہمیں واپس کیے جائیں. لیکن اس موقع پر جو کرونا نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، ہمارے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو گئی، کاروبار جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر. میں نے کئی ایسے کاروباری حضرات دیکھے جنہوں نے اپنا بزنس سوئچ کر لیا. وہ سکولز تھے، ان کے سکولز کرائے پہ تھے، اور ٹیچرز کی تنخواہیں پرائیویٹ ایسوسیشن نے کہا کہ جی آپ نے ٹیچرز کی تنخواہیں دینی ہیں. وہ 2-3 مہینے نہیں دے سکے ٹیچرز کی تنخواہیں اس طریقے سے، انہوں نے اپنا بزنس سکپ کر دیا. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے فیصل آباد خاص طور پر ٹیکسٹائل کا شہر ہے، آپ چیمبر آف کامرس سے وابستہ ہیں، کیا نظر آ رہا ہے نیئر فیوچر، مستقبل قریب کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، چونکہ یہ ابھی تک کسی ملک نے بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ کب تک چلنا ہے. ہر ایک نے پہلے لاک ڈاؤن مکمل کیا، پھر آہستہ آہستہ نرمی کی، پاکستان میں بھی، فیصل آباد میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سال ہے 2020 کا، اس کے اندر اگر بندہ کوئی بھی کاروباری ہے، وہ ٹیکسٹائل سے وابستہ ہے، وہ فلار مل سے ہے، کوئی سٹور سے ہے، دیگر بھی اتنے فیصل آباد ہب ہے بزنس کی، تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ چھوٹے کاروبار، خاص طور پہ پہلے آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ وہ تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. بہت سارے لوگ تھے جو ٹھیلے لگاتے تھے بیچارے، وہ ان کے روزگار ختم ہو گئے ہیں. جو بڑے کاروباری حضرات تھے، جن کے ایکسپورٹ کے بزنس تھے، جن کے آگے مختلف ٹیکسٹائل کے حوالے سے ان کی شاخیں تھیں، وہ سارے ہی بیچارے ڈسٹرب ہوئے ہیں. ان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وبا کے حوالے سے بہت سے لوگ چونکہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ تھے کہ ایک چیز جیسے ٹیکسٹائل کا فیکٹر ہے، اس میں پاور لومز بھی تھے. ابھی پاور لومز آج کل سے کھول رہے ہیں، پچھلے 2 مہینے سے بند تھی.
تو صاف ظاہر ہے کہ جو آپ کی پاور لومز نہیں چلے گی، آپ کا را مٹیریل نہیں بنے گا، وہ فنشنگ پہ نہیں جائے گا، اس کی ڈائنگ نہیں ہوگی، تو آگے کیسے وہ سارا اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں؟ چونکہ چند بڑے ادارے جو ان کے پاس سب کے پاس اپنے یہ وسائل ہیں، باقی جو دوسرے ایکسپورٹرز رہتے ہیں، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو وہ کافی سارا کام جو ہے وہ باہر سے کرواتے تھے تو اس لیے سارے بندے جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بڑی مشکل سے ان کی سروائیول ہو رہی ہے، اور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ جس طرح وہ ریلیف دے بھی رہے ہیں عام آدمی کو، تو وہ خاص طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں جنہوں نے ایک بندے نے 10 بندوں کو روزگار دیا ہوا تھا، 100-150 پاس، جو بڑے ادارے ہیں ان کے پاس تو ہزاروں کی تعداد تھی، جیسے بڑے یہاں پہ ادارے ہیں مختلف ہیں، ان کا میں نام نہیں لوں گا، چھوٹے ادارے جو ہیں نا ان کے خاص فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ چھوٹے اداروں پر مالی معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد ممتاز باجوہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ۔ رمضان مہربان